जहाँ जहाँ मेरी आवाज सुनी जा रही है सबको मैं कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, दिन अच्छा गुजर रहा होगा, आपका वीक और वीकेंड अच्छा गुजर रहा होगा। आज है पाकिस्तान का खास दिन जिसको हम कहते हैं काइड्स डे, कायद आजम का दिन। वो दिन जो हमें इस कंट्री के फाउंडर ने हमें दिया है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ रह रहे हैं, अपनी अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज कर रहे हैं और जिंदगी में जो है जितने मजे हम ले रहे हैं, शायद वो कायद की पैदाइश नहीं होती तो आज हम यहाँ पे नहीं होते और आज आपका और मेरा ताल्लुक FM 88.6 पे नहीं होता। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कायद आज़म का दिन दिसंबर 25 मुबारक हो। और साथ साथ अगर माइनॉरिटीज मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं तो आज क्योंकि क्रिसमस है तो उनको भी उनका त्यौहार बहुत ज्यादा मुबारक हो, क्योंकि कायद आज़म ने सबसे इम्पोर्टेंट बात की है कि पाकिस्तान का जो झंडा है और झंडे में जो सफेद हिस्सा है वो माइनॉरिटीज का हिस्सा है। वो माइनॉरिटीज में वन ऑफ दी जो है सोसाइटीज हमारी हैं, वन ऑफ द ग्रुप्स जो हैं वो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, जो आज क्रिसमस बड़े जो है वो कहते हैं ना जोश और खरोश से मना रहे हैं। तो मुझे रस्ते में नजर आ रहे थे, सितारे नजर आ रहे थे, बहुत ज्यादा छोटे चमकते हुए बच्चे नजर आ रहे थे, कहीं पे जो है क्रिसमस ट्रीज नजर आ रहे थे, कहीं पे स्टार्स हैंग हुआ था, तो बहुत सारी चीजें थी। ये सब चीजें डिस्कस करने के लिए जो है आज हमारे साथ जो है स्टूडियोज में खास गेस्ट मौजूद हैं। लेकिन गेस्ट के साथ साथ हमको बताते चले आज का जो हमारा टॉपिक है वैसा टॉपिक है जो हर दिल की आवाज है। मैं चाहूंगा आप लोग भरपूर आज प्रोग्राम में हिस्सा डालें, भरपूर मैसेज करें, क्योंकि हर मैसेज आज आने वाले को जो है हम एक सरप्राइज गिफ्ट दे रहे हैं प्रोग्राम के आखिर में। डेफिनेटली आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने नंबर्स हमें भिजवा दीजिए। मैसेज अगर करें तो अपना नंबर जरूर लिखिएगा उस मैसेज में, ताकि हम वो नंबर्स नोट डाउन करते रहें साथ साथ। तो मैं दोबारा रिपीट कर दूं, जितने मैसेजेस मेरे पास आ जाएंगे उन सबको आज हम एक सरप्राइज गिफ्ट दे रहे हैं। लर्निंग एंड डेवलपमेंट का मैं कहूंगा एक ट्रीट हम दे रहे हैं, जहां पर हम डिस्काउंट वाउचर्स दे रहे हैं। तो बिल्कुल अगर आपने अवेल करना है तो आप हमें मैसेज भेज सकते हैं, लेकिन सिर्फ नंबर नहीं भेजना दोस्तों, ये भेजना है कि हम जिंदा कौम हैं, आपने ऐसा क्या काम किया पाकिस्तान में के लिए, या आप ऐसा क्या काम करना चाहते हैं जो समझते हैं कि पाकिस्तान में वाकई तब्दीली आएगी। तो ये आपने हमें लिखकर भेजना है, बहुत प्यारा सा मैसेज अपने कंट्री के लिए, यस पाकिस्तान जिंदाबाद, तो जरूर लिखकर भेजना है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है प्रोग्राम का वो है हम जिंदा कौम है, और हम देखते हैं कि आज इस मैसेज के कहते हैं ना सेज को हम कैसे सजाते हैं, इस प्लेटफॉर्म को कैसे सजाते हैं। देखता हूं मैं आज के मेरे पास कितने मैसेज आते हैं और कितने लोगों को प्राइज विन करना है, शायद उसी लिए आप मैसेज भेज दें मुझे। सो बिल्कुल मैसेज भेजें, लेकिन सवाल ये है कि मैसेज भेजना कैसे। मैसेज भेजने के लिए आपने जाना है राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, टाइप करना है SPR स्पेस देना है, अपना नाम लिखना है, स्पेस देना है, अपने शहर का नाम लिखना है और मैसेज लिखकर भेजना है 8881 पे, या फिर आप हमारे फेसबुक पेज पे अगर आप देख रहे हैं हमें सुन रहे हैं तो आप बिल्कुल हमें सिंपली FM पे भी हमें मैसेज भेज सकते हैं, या मेरे पर्सनल ID पे ADEIL स्पेस DURVSH पे भी आप भेज सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताते चलूं प्रोग्राम में हमारे आज दो खास गेस्ट मौजूद हैं, और दो खास गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले जो है मेरे साथ मौजूद है अयाज मोरस साहब, ही इज द ट्रेनर एंड द CEO of the Master TV and he belongs to the Christian community, so I wish him very good for his event, for his festive today. Assalamu alaikum Ayaz. Wa alaikum salam. Thank you so much for inviting me, and it's wonderful to be here with you and tamam listeners को आज कायद आज़म का जो योम पैदाइश है वो मुबारक हो, और जितने हमारी कम्युनिटीज़ खास है क्रिश्चियन कम्युनिटी पाकिस्तान में सुन रही है, बाहर सुन रहे हैं, उन सबको क्रिसमस की बहुत बहुत खुशियाँ। लेकिन यहाँ पे सवाल ये बनता है मेरा आपसे कि जो है आप अपने त्यौहार के दिन जो है अपनी फैमिली को छोड़ के आज स्टूडियो में आ गए, ये सबसे पहले तो मैं थैंक यू आपको कहूंगा, बट क्या ऐसी चीज थी जो आपको खींच ले आई? आई थिंक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज लर्निंग बाइट। चले बिल्कुल, ये लर्निंग बाइट तभी तो लिस्टर्स हम आपको कहते हैं कि ये लर्निंग बाइट जो है ये लर्निंग आवर होता है, जिसमें मेरा और आपका साथ रहते हैं 3 बजे तक, और जो है इस टाइम को हम बनाते हैं लर्निंग टाइम। सो हम इस लर्निंग टाइम में हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद है स्टूडियो में जो कि काफी एक्सपीरियंस हैं, डायरेक्टर लेवल के हैं, मैं कहूंगा डायरेक्टर फाइनेंस है। एक तो पोजीशन बड़ी, ऊपर से फील्ड इतनी बड़ी फाइनेंस फ्रॉम द इलेक्ट्रिक। मैं वेलकम करना चाहूंगा स्टूडियो में मुस्तफा कमाल साहब को। ये मुस्तफा कमाल बिल्कुल पॉलिटिशियन वाले नहीं है, ये हमारे दोस्त मुस्तफा कमाल है। सो आई वुड लाइक टू वेलकम मुस्तफा साहब इन द शो। अस्सलाम वालेकुम अदील एंड अस्सलाम वालेकुम हमारे तमाम लिसनर्स, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं यहाँ पे बड़ा ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ इस प्रोग्राम में आके, और सामीन के साथ आज इंटरेक्ट करके, उनसे बातचीत करके, उनके सवालात का जवाब देके। और मैं यहाँ पे तमाम लोगों को कायद आज़म का पैदाइश का दिन मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, और हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी जो माइनॉरिटी है जो क्रिसमस मना रहे हैं उनको भी मुबारकबाद कि वो अपने त्यौहार को बहुत अच्छे तरीके से मनाएं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया है क्या नाम है मुस्तफा आपका प्रोग्राम में आने का। मुस्तफा आपसे मैं शुरू करना चाहूंगा, हम ऑफ एयर बात कर रहे थे कि हम जिंदा कौम है,
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم واقعی زندہ قوم ہیں کیا؟ عدیل بہت ہی اچھا آپ نے آج موضوع انتخاب کیا ہے جو دن کے موقع اور کی مناسبت سے بہت ہی موضوع ہے. اور یہاں پہ میں یہ بات کرتا چلوں کہ زندہ قوم ہونے سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم قوم ہیں, ٹھیک ہے, بحیثیت قوم کیا ہم ایک قوم ہے یا ہم ہجوم ہیں, ٹھیک ہے. تو ہمیں اس چیز کی حقیقت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ہجوم اور قوموں میں فرق ہوتا ہے. اور قائد اعظم نے جب ہمیں یہ ملک دیا, انہی کے حوالے سے بات کریں گے کہ انہوں نے اپنے جو سینگز تھیں اس وقت کے, جو ان کی تقاریر تھیں, جو ان کے اس وقت کے موضوع انتخاب تھا, اس وقت وہ یہ بات کیا کرتے تھے قوموں کو بننے میں وقت لگتا ہے, ٹھیک ہے. قومیں راتوں رات نہیں بنتی, ہجوم سے قوم میں تبدیل ہونے کا سفر ایک پیشن گوئی کی تھی ہمارے قائد نے, اور وہ جو ہے آج بھی ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہم اسی سفر میں جو ہے منزل جانب ہیں. اور اس میں جو ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہم انشاءاللہ ایک قوم ہیں, بن گئے اور اس پروسیس میں آگے بھی ہیں, اور ہم ایک زندہ قوم کے طور پہ ابھر بھی رہے ہیں جس میں ہمیں بہت سے نشیب و فرائض کا سامنا ہے. اور ہم مختلف پاکٹس میں, مختلف طبقات میں زندہ قوم کی مثال نظر آتے ہیں. بحیثیت نیشن ہم کیا ایک زندہ قوم ہے؟ تو اس موضوع پہ بہت ہی اچھی گفتگو جو ہے وہ ہم کریں گے. آپ سامعین اور سے جس طرح سوالات بھی دیتے رہیں گے. اور بالکل سامعین سے ہم نے آپ پوچھا ہے, لسنرز اگر آپ نے پروگرام ابھی جوائن کیا, آپ کو بتاتے چلیں پروگرام آپ سننے ہیں لرننگ بائٹ. اس پروگرام میں آج آپ کے پاس موقع ہے پرائز جیتنے کا. اوبویسلی آج ہمارے جتنے میسیجز آئیں گے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, آپ نے کرنا یہ کہ اپنا نمبر بھی بھیجنا ہے, نمبر کے ساتھ میسج بھیجنا ہے, بیکاز صرف نمبر کے تھرو جو ہے ہم آپ کو ڈیفینیٹلی آپ کا جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ واؤچر نہیں دیں گے, بٹ ساتھ میں آپ کو جو ہے کچھ میسج بھی لکھنا ہے, اور میسج آپ نے پاکستان کے لیے دینا ہے, اس ملک کے لیے دینا ہے, اس مٹی کے لیے دینا ہے, اور جس جگہ رہتے ہیں اس کے لیے اوبویسلی میسج دینا ہے کہ آپ کے خیال میں کیا ہم زندہ قوم ہے, یا آپ نے جو ہے کچھ کنٹری کے لیے کر لیا ہے یا کرنا ہے. کیا میسج ہے ذرا میں دیکھوں تو صحیح, آپ کا جذبہ اس ملک کے لیے, قائد کے لیے, اس قوم کے لیے جو ہے وہ کتنا جاگ رہا ہے, تو تاکہ ہم دیکھیں اور اس کو ہم چیلنج کرتے ہیں کہ آج جو ہے وہ ریکارڈ طور آپ کے ڈیفینیٹلی میسیجز اسٹوڈیو میں یہاں پہ آئیں گے. آپ ساتھ ساتھ کال بھی کر سکتے ہیں, اگر آپ نے کال کرنا ہے تو کال کرنے کا طریقہ ہے فون اٹھانا ہے, نمبر گھمانا ہے, اور نمبر کون سا گھمانا ہے 021992136663. اور اگر کراچی کے باہر سے اگر آپ کال کریں تو 021399213663 آپ بالکل ملائیے اور آپ ہمیں کال بھیج سکتے ہیں. ایاز یہاں بتائیے, ایک تو یہ کہ ہم زندہ قوم ہے, میں آپ سے آپ کا پرسپیکٹو جاننا چاہوں گا کیونکہ یو بیلونگ ٹو دا مائنورٹی کمیونٹی, اور ہم نے دیکھا ہے بہت دفعہ آن اینڈ آف جو ہے مائنورٹی کمیونٹیز پاکستان میں ٹارگٹ کا نشانہ بنی ہے. اور فیکٹ ہے یہ بات کہ ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک سری لنکن ایک انسیڈنٹ بھی دیکھا ہے. ایز اے مائنورٹی ریپرزینٹیٹو آف دا مائنورٹی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہاؤ سیف دس کنٹری از, اور ہاؤ یونائٹڈ دس کنٹری از, خاص کر کے اسپیشلی آپ جڑے سمجھتے ہیں اس ملک کے اندر؟ بڑا ٹرکی کوشچن ہے یہ. آئی تھنک اٹ از اے ویری ڈیفیکلٹ کوشچن ایز ویل, کیونکہ جو اس کی ریالٹی ہے معاشرے کی ہم سب جانتے ہیں. میں چاہوں گا آپ سچ بولیں. ہاں بالکل یہ ہے. تو جو اس طرح کے انسیڈنٹس ہیں ڈیفینیٹلی اس سے جو ایک اوور آل امپیکٹ جاتا ہے پوری سوسائٹی کو, پوری دنیا کو, اس میں ایک بڑی نیگیٹیوٹی ہے اور ایک سینس آف انسیکیورٹی ہے. اور جو آپ وہ دیکھیں گے کہ جو ہمارے معاشرے کا اسپیس ہے وہ کم ہوا ہے, اور خاص طور پہ ریلیجیس مائنورٹی جو ہے ان کے لیے جو اسپیس تھا معاشرے میں وہ پہلے کی بنسبت کم ہوا ہے. اس معاشرتی رویوں کی وجہ سے, معاشرے کے مختلف واقعات کی وجہ سے, شاید وہ دہشت گردی ہے دیگر, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تو سپیس کم ہوا ہے. اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ حیرت کن بات یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں, ہم اویئرنیس کی بات کرتے ہیں, ہم شعور کی بات کرتے ہیں, ہم ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, لیکن جو لوگوں کے رویے میں شدت پسندی ہے وہ پہلے کی بنسبت زیادہ ہوئی ہے. کیونکہ میری خوش قسمتی یہ ہے کہ جہاں سے میرا تعلق جس گاؤں سے رہا ہے یا ہمارا جو براٹ اپ ہوا ہے, ہمیں اس طرح کے جو انسیڈنٹ ہیں جو شاید عام کسی دوسرے کرسچن کمیونٹی یا مائنورٹی سے ہوئے, ہمیں اس طرح کے کبھی فیس نہیں کرنے پڑے. اور میں یہ بڑا کھلے عام کہتا ہوں کہ شاید میرے ساتھ کبھی بھی اس طرح کے جو عام طور پہ تعصب ہوتا ہے یا اس طرح کا وہ نہیں ہوا, لیکن یہ معاشرے میں ہوتا ہے. اور یہ اس کا ایک اندازہ ہم نے دیکھا کہ اس طرح کے جب انسیڈنٹ ہوتے ہیں تو وہ زیادہ چیزیں پھر سامنے آتی ہیں.
बदकिस्मती ये है कि हमारा माशरा ऐसा नहीं था. हमारे माशरे में अगर ऐसा होता तो हमारे बुजुर्ग कभी भी पाकिस्तान के साथ जो है पाकिस्तान कायदे आज़म का साथ ना, तहरीके पाकिस्तान, तहरीके आज़ादी में कायदे आज़म का साथ ना देते, और शायद कायदे आज़म को भी ये कहना ना पड़ता कि तुम आज़ाद हो. रियासत का इस बात से ताल्लुक नहीं है कि आपका मजहब जो है वो क्या है, बल्कि आप इक्वल सिटीजन है. और आइन भी, कॉन्स्टिट्यूशन भी इस चीज की जो है वो जमानत देता है कि आपके जो है वो राइट्स हैं. लेकिन जो असल चीज है वो माशरती रवैये है. आपके छोटे छोटे ऐसे काम हैं, और ये सिर्फ हम अक्सर कहते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं. मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो जानते हुए भी कि उन्हें पता है कि ये चीज गलत है, वो करते हैं इसलिए कि यार शायद ये जो है वो रिलीजियस माइनॉरिटी से ताल्लुक रखता है. तो आई थिंक दिस इज अ डेंजरस. और इसका नुकसान क्या होता है? अच्छा, जब इस तरह के इंसिडेंट होते हैं तो इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान का इमेज जो है इमेज डैमेज होता है. अच्छा, अब देखें, अब ये जो श्रीलंकन मैनेजर का इंसिडेंट हुआ है, मेरे बहुत सारे जो दोस्त हैं जो बैरून मुल्क रहते हैं, वो जब पूछते थे कि यार पाकिस्तान में जो है हालात कैसे हैं, तो अगर हम कहते थे कि अच्छे हैं तो वो कहते थे यार क्या बोल रहे हो, ये फिर क्या है. अगर हम उन्हें कहते कि बहुत बुरे हैं तो वो 10 लोगों को और मुल्कों में बताते. यार हमारे एक दोस्त ने बताया पाकिस्तान से कि पाकिस्तान में रिलीजियस माइनॉरिटी जो है वो सेफ नहीं है. तो इससे क्या होता है, पाकिस्तान का नुकसान होता है. अच्छा, उसका जो नुकसान ये होता है कि लोग शायद समझते हैं कि रिलीजियस माइनॉरिटी एक बड़ा खतरनाक पहलू है, कि रिलीजियस माइनॉरिटी जो है पाकिस्तान के की बका के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए उस तरह सिंसियर नहीं. हालांकि आप पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें कि डेवलपमेंट सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, आर्म फोर्सेस में, जहां पे भी आपके देखेंगे की पोजीशंस पर माइनॉरिटीज ने हमेशा कंट्रीब्यूट किया है टूवर्ड द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, टूवर्ड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. लेकिन अब ये जो शिद्दत पसंदी है, इसका सिर्फ माइनॉरिटीज को नुकसान नहीं हो रहा, इसका हमारे माशरे को नुकसान हो रहा है. और जो कौम की, जैसे मुस्तफा ने बात की कि जो हजूम है, इस हजूम की वजह से मेरे बहुत सारे जो ऐसे मुस्लिम दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि यार हम आपसे शर्मिंदा हैं. मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि यार हमारा जो इस्लाम है या जो हमारा मजहब है वो इस चीज की कतई इजाजत नहीं देता. बिल्कुल. हमारे पास कॉल आ गई है आप लोगों के लिए. अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी. शोएब बात कर रहे हो जी? लाइव शो है, आपको कोई सवाल पूछना है? अच्छा, मैं 1915 से बात कर रहा हूँ. 1915 से कॉल थी जी. यस आयाज, आप कुछ बात कर रहे थे. हाँ बिल्कुल. तो मेरे ख्याल में उसमें हमारी जो सोसाइटी जिस तरह की है, उसमें एक जो कौम का एलिमेंट है वो मिसिंग है. हम माशरों में अपना तबकात में बटे हुए हैं, मजहब से तो हटके उसके बाद जो फिरके हैं, लसानियत के फिरके हैं कि ये सिंधी है, ये पंजाबी है, वो और उसके साथ साथ पॉलिटिकल डिफरेंस अलग है. बिल्कुल. आज अब आप देखिए ना, ये हमारा जो अलमिया क्या है कि आज आप किसी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे किसी एक जमात की, एक पॉलिटिकल पार्टी की आप फेवर नहीं कर सकते. बिल्कुल. दूसरी आप तरफ से आपको ऐसी जो है वो अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी कि आप कहेंगे कि यार ये क्या है. तो ये उस कल्चर में होता है, उस कौम में होता है जहाँ डायलॉग नहीं होता, जहाँ बातचीत नहीं होती, जहाँ मुकालमा नहीं होता, जहाँ बातचीत नहीं होती कि इंसानों के डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस को कैसे खत्म किया जाए, वो बातचीत. बिल्कुल, आपने सही बात बोली. और कायदे आज़म की बड़ी इंपॉर्टेंट सेइंग है. वो कहते हैं कि अगर आपने किसी नेशन को एस्टैब्लिश करना है, किसी नेशन को बनाना है, तो लोगों की बहबूद के लिए काम कीजिए, लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम कीजिए, उनकी वेल बीइंग के लिए काम कीजिए, उनके इक्वल राइट्स और डिग्निटी के लिए काम कीजिए. कुछ सतह पे काम डेफिनेटली हो रहा है और बहुत अच्छा काम हो रहा है. एंड वी हैव सीन इन द पास्ट कि ऑल माइनॉरिटीज हैव बीन पार्ट ऑफ दिस कंट्री. आप आज की अगर बात करें तो बहुत सारे नाम हमारे सामने ऐसे हैं, चाहे वो फैशन डिजाइनिंग में आप बात करें दीपक परवानी की, वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है. हम डेकेड्स बैक चले जाएं तो आपकी ही कम्युनिटी से, क्रिश्चियन कम्युनिटी से, वी हैड 3 सिस्टर्स, इनका नाम हमने किया था बेंजामिन सिस्टर्स, एंड दे वर द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स. एंड आज भी लोग सुनना चाहते हैं. और इस तरह से टाइम टू टाइम जो है मीडिया में हमारे पास काफी लोग आते गए हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, उनको प्लेटफॉर्म्स मिले. एंड दे हैव even in the education sector maybe they have played a very important role, education and non-education both. And even हम corporate life की अगर हम बात करें तो we give them the equal rights and we tell them and we strongly believe that they are one of the very dedicated resource person of the industry. आपका क्या
ایکسپیرینس ہے مصطفیٰ اس طرح کے جب سینیریو ہوتے ہیں, خاص کر کے کیونکہ آپ کا کارپوریٹ سیٹنگز کا آلموسٹ کافی سالوں کا کام ہے, کافی سالوں کا ایکسپیرینس ہے. مائنورٹیز کی ہم جب بات کرتے ہیں, قائد اعظم نے بہت اس پہ فوکس کیا تھا. ہم بات تو شاید کرتے ہیں کہ ہم ایکچوئل پریکٹس میں کارپوریٹ سیٹنگز میں ان کو اتنی اسپیس دیتے. اچھا, جیسے میں نے پہلے کہا عدیل کہ ہم زندہ افراد ہیں اور قوم بننے کی طرف جا رہے ہیں اور اس میں ٹائم لگے گا, تو یہ اسی عناصر کا ایک پہلو ہے کہ ہمیں وقت لگتا ہے ٹالرنس معاشرے میں. اور ہم جو دیکھتے ہیں کارپوریٹ سیٹنگز میں بھی ہم بات کریں تو ہم بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں تمام لوگوں کی, اور کارپوریٹ سیٹنگ میں ڈائیورسٹی ان ٹرمز کے میں مختلف قوموں کے لوگ, مختلف بیک گراؤنڈ کے لوگ, ان کو بالکل اسپیس دی جائے اور ہم ان کو بالکل اسی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو کہ ہمارے قائد نے ایک جو ہے ہمیں بتایا اور ہمیں سبق دیا کہ اپنی تمام مائنورٹیز کا خیال رکھیں ورک پلیس میں. اور یہی ہمارا اسلام بھی کہتا ہے کہ انسان بحیثیت انسانیت جو ہے وہ ہم ان لوگوں کو جو ہے ایک جانیں اور ان کو تمام وہ اپورچونیٹیز دیں, ان کو وہ تمام مواقع فراہم کریں جو کہ اور لوگوں کو بھی فراہم کیے جا سکتے ہیں. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ زندہ قوم ہونے کے لیے کیا کیا ضروری ہے, تو اس میں ایک یہ پہلو بہت ہی جو ہے نمایاں ہے کہ تمام زندہ قومیں اپنے تمام جو اکائیاں ہوتی ہیں اس کے رہنے والے افراد کی, اس میں بسنے والے لوگ, ان میں چاہے وہ معذور ہیں چاہے وہ تندرست ہیں, اس میں چاہے وہ کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں, ان کو قوم کی سطح پہ ایک طرح سے دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنے طبقات میں ان کے ساتھ مختلف ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں, ہر کسی کی جو ہے وہ اپنے نظریات ہیں, وہ اپنے نظریے کو اس طرح اپنے جو ہے پرٹیکولر اپنے ایک مخصوص انداز میں فالو کر سکتا ہے. بٹ جب ہم بات کریں ایک قوم ہونے کی تو یہ پورے جو ملک ہے اس میں تمام لوگوں کا اگر کنٹریبیوشن نہیں ہوگا, اور کارپوریٹ سیٹنگ ہو یا نان کارپوریٹ سیٹنگز ہو, اس میں بڑا اہم پہلو ہے کہ اگر انہیں نظر انداز کر دیا جائے کیونکہ ایک ایک فرد امپورٹنٹ رکھتا ہے. میں یہاں پہ ایک بات ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کیونکہ اوبویسلی ہمارا ٹائم چیک بتا رہا ہے کہ ہمیں بریک کی طرف ڈیفینیٹلی بڑھنا ہے, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے قائد اعظم نے بہت امپورٹنٹ 3 اصول بتائے جو ہمیں رٹوا تو دیے جاتے ہیں بٹ شاید ہم اس پہ عمل نہیں کرتے, اینڈ دیٹس نون ایز دا یونٹی, فیتھ اینڈ ڈسپلن. میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں سے آپ لوگوں کا زاویہ, آپ لوگوں کا پرسپیکٹو لوں کہ واٹ اسپیشلی ہم اس کو انفولڈ کرنے کی ضرورت ہے دا سوسائٹی کہ یونٹی کیا ہے, فیتھ کیا ہے, اس کی اپلیکیشنز کیا ہے, اور ڈسپلن تو میرا خیال ہے ہم تو بالکل زندگی میں سب سے آخری لسٹ میں چیز رکھتے ہیں جہاں پہ ہمیں فالو کرنا ہے. آج میرا خیال ہے یہ موقع لسنرز ہے آپ کے لیے, میرے لیے, ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہیں اور آپ لوگ موجود ہیں, تاکہ ساتھ مل کر جو ہے ہم قائد اعظم کی جو ٹیچنگز ہیں, خاص کر کے جو یونٹی, فیتھ اینڈ ڈسپلن, جو 3 تلوار پہ بڑا بڑا لکھا ہوا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ امپورٹنٹ ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ایکیڈیمک سسٹمز یا ہماری ڈیلی لائف میں جو ہے ہم ویلیوز کا ایک ایلیمنٹ کھوتے جا رہے ہیں. ہم شاید لٹریٹ سوسائٹی تو بن رہے ہیں, نالج تو گین کر رہے ہیں, ڈیجیٹلی تو اسٹرانگ ہو رہے ہیں, دنیا سے تو کنیکٹ ہو رہے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں جو ہے ہم ویلیوز کو کھوتے جا رہے ہیں. اور جب ہم ویلیوز کو کھو دیں گے میرے خیال ہے تو وہ سسٹم نہ رہے گا, نہ یہ تعلیم رہے گی, نہ یہ تربیت رہے گی. تو ویلیوز کی شاید فاؤنڈیشن میں ڈالنا اس کو جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس نوٹ پہ ہم لیتے ہیں ایک بریک, کیونکہ ہمیں اشارہ مل گیا انجینئر صاحب کی طرف سے کہ ابھی ہمیں چلنا ہے ایک نیوز بریک کی جانب. کہیں جائیے گا نہیں لسنرز, آج آپ کائٹس ڈے اسپیشل شو سن رہے ہیں جس کا نام ہے اور جس کا عنوان ہے آج کا ہم زندہ قوم ہے, اور پروگرام آپ سنے ہیں لرننگ بائٹ. میرا نام ہے عدیل, میں آپ کو بالکل 10 منٹ میں یا 8 منٹ میں جو ہے دوبارہ جوائن کرتا ہوں. کہیں جائیے گا نہیں, پروگرام سنتے ہیں لرننگ بائٹ. I'll catch you after the break, so stay locked and loaded. جی ویلکم بیک لسنرز, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جنہوں نے پروگرام ابھی جوائن ان کیا. آپ کو بتاتے چلیں پروگرام آپ سن رہے ہیں لرننگ بائٹ. میرا نام ہے عدیل. اس پروگرام میں میرا اور آپ کا ساتھ رہتا ہے 3 بجے تک. آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں قائد کا دن, قائد اعظم کا دن, جو کہ ہے 25 دسمبر. اور یہ وہ دن ہے جو ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح کی پیدائش ہوئی تھی, یوم پیدائش تھی, اور ہم ان کے شکر گزار ہیں اور رہیں گے زندگی بھر کے. انہوں نے یہ ملک ہمیں دیا جہاں پہ ہم جو ہے سکون کا سانس لے سکتے ہیں, جی سکتے ہیں, انجوائے کر سکتے ہیں, and we can live our lives at the fullest. لسنرز آپ کو بتاتے چلے پروگرام میں ہمارے ساتھ 2 گیسٹ موجود ہیں. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں یہاں پہ موجود ہیں ایاز مورس, ہی از دی ٹرینر اینڈ دی CEO ماسٹر ٹی وی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پروگرام میں جوائن ان کیا ہے مصطفیٰ کمال صاحب نے. ہی از دا ڈائریکٹر فائنانس کے الیکٹرک. بجلی کا سوال آپ بالکل نہیں کیجیے گا, لیکن ہم خوش آمدید کہتے ہیں دونوں گیسٹ کو دوبارہ سے.
جی بہت بہت شکریہ عدیل بھائی. ہماری سوسائٹی میں آج کل المیہ ہے, گیس بھی نہیں آتی, بجلی بھی نہیں آتی. بجلی کا تو مسئلہ کم ہو گیا تھوڑا سا, اب گیس پر رو رہے ہیں سب. آئی تھنک ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہوا آ رہی ہے تو ہم سانس لے رہے ہیں. بالکل کچھ ملکوں میں جو ہے وہ ہوا بھی نہیں آ رہی. بالکل صحیح بات بولی, دلی کی مثال ہے آپ کے پاس. آپ نے بالکل صحیح بات بولی. اور کل میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو یہی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ وہ شخص کہتا ہے کہ میں آج آپ کے سامنے یہاں بیٹھا ہوں, میں شاید اللہ کا شکر ادا نہیں کیا کہ میں یہاں پہنچ گیا ہوں. شاید جو ہے وہ مجھے میرے پاس اور 10,000 چیزیں ہو سکتی تھیں جس کی وجہ سے جو ہے میں نہیں پہنچ پاتا. وہ میں نے کہا مطلب کہتے میرا اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو سکتا تھا, میرا روڈ بلاک ہو سکتا تھا, اسٹرائک ہو سکتی تھی, کہتا میں سلپ ہو سکتا تھا, کچھ بھی ہو سکتا تھا, لیکن جو ان 10,000 میں سے ایک اللہ نے چنا اور آپ کا کام ہو گیا اور آپ اپنے ٹائم پہ اپنی جگہ پہ پہنچ گئے, ہمیں شاید اس کی قدر نہیں ہے اس بات کی, ایز اے سوسائٹی کی. بریک پہ جانے سے پہلے لسنر ہم آپ کو بتاتے چلیں آج ہم بات کر رہے ہیں اس ٹاپک پہ جس کو ہم کہتے ہیں ہم زندہ قوم ہے. اور ہم زندہ قوم ہے کے لیے جو ہم کچھ قائد اعظم کی کوٹیشنز کو جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں یہاں پہ, ان کی سینگز کو ڈسکس کر رہے ہیں تاکہ ہم ان کو نہ صرف یاد کر سکیں, اپنے آپ کو ریکال کرا سکیں, بٹ امپلیمنٹیشن کیسے کرنی ہے وہ ہمارے لیے زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہے. irrespective whichever community we belong to, either we belong to majority or Muslim community or the minorities, irrespective Hindu, Sikh, Christian, any Buddhist, any community, because قائد اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ گرین اینڈ وائٹ represents the minorities and green represents the majority. ہم بات کر رہے تھے قائد اعظم کے بڑے امپورٹنٹ فلسفے پہ جس کو ہم کہتے ہیں یونٹی, فیتھ اینڈ ڈسپلن. پہلے ہم تو میرے خیال ہے تھوڑا سا اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ یونٹی اور کہتے ہیں نا ایک یونائٹ ہونا, ایک ساتھ ہونا, یہ آپ کے خیال میں کتنا امپورٹنٹ ہے؟ مصطفیٰ آپ کیا سمجھتے ہیں اس بات کو؟ میں اگر اپنی تجربے کی اور مشاہدے کی بنیاد پہ بات کروں تو یہ 100% ضروری ہے. اور آپ دنیا کی تمام ان ممالک کا مطالعہ کریں جو آج ہم جنہیں ڈیولپ نیشن کہتے ہیں, جنہوں نے ترقی کری اور ترقی کے ایک عمل سے گزرے, تو یونٹی کا جو کانسیپٹ ہے متحد ہونا, ٹھیک ہے, ان کے اندر اپنے مخصوص طبقات کے اندر جو ہے اختلافات ہوں گے, وہ اس کو اپنے روزمرہ کے معمولات میں اسے اس طرح دیکھتے ہیں, بٹ جب بحیثیت قوم بات کرتے ہیں تو وہ یونٹی کو شو کرتے ہیں اور ایک متحد ہو کے بات کرتے ہیں. چاہے آپ امریکہ کی بات کر لیں, چاہے آپ اور جتنے بھی دنیا کے بڑے نام لے لیں ہمارے پاس جو اس وقت سامنے ہیں, ان کی آپ چاہے میڈیا کی ایجنسی کی بات کر لیں, ان کی جتنے بھی لوگ جو ریاست کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ تمام لوگ ایک نقطہ نظر پہ ہوتے ہیں کہ ہم یونائٹڈ ہیں, اینڈ یونائٹڈ وی ٹوگیدر. اس طرح کے سلوگنز بھی ہمیں ملتے ہیں عدیل, ہم دیکھتے ہیں اپنی ریسنٹ پاس میں بھی جو باہر الیکشنز ہوتے ہیں, یونائٹڈ کا ورڈ بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ہم ایک ہی جگہ سے دو جگہ یونائٹڈ کا ورڈ یوز کرتے ہیں یا یونائٹڈ ہو جاتے ہیں. ایک تو انڈیا پاکستان کا جب میچ ہوتا ہے تب ہم یونائٹڈ ہو جاتے ہیں ایز اے نیشن, اور دوسرا گاڈ فاربیڈ کوئی نیچرل کلیمٹی آتی ہے, جو اچھی بات ہے سوسائٹی کی کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کے لیے آگے بڑھ کے ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے ہیں. اور شاید جو ہے لوگوں کے دکھ سکھ میں جو ہے ابھی بھی اس نیشن میں اتنا کہتے ہیں نا اتنا احساس ہے کہ ہم اس فلسفے کو جو ہے امپلیمنٹ کرتے ہیں, کیونکہ ابھی آئی واز ریڈنگ سم ویئر پاکستان از ون آف دا لارجسٹ چیریٹی گیون نیشن ان دا ورلڈ. یہ دس از ڈاکیومنٹڈ, انڈاکیومنٹڈ تو چیریٹی ہم بہت ہی کر رہے ہوتے ہیں, جس میں ہماری اماں گھر سے نکلنے سے پہلے کہتی ہیں کہ 2 روپے بیٹا صدقہ دے کر نکلنا یا 10 روپے صدقہ دے کر نکلنا. آج بھی مجھے تو یہ سننے کو ملتا ہے, گاڑی میں سے سکے چل رہے ہوتے ہیں. تو کیا کہیں گے آپ اس بات؟ اچھا دیکھیں عدیل, بہت ہی اہم پہلو پہ آپ نے بات کی ہے کہ انڈیا پاکستان کے میچ کی بات کر لیں یا پھر ہم بات کر لیں کہ کوئی کیلمٹی آتی ہے نیچرل, بٹ حادثات کے علاوہ کیا ترقی کے لیے یونائٹڈ ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اپنے سامعین سے کہ ہم کیوں انتظار کرتے ہیں کہ یار وہ مجھے اکٹھا کرے گا, وہ اس طرح کرے گا, اور یہی وہ پہلو ہے جس کو میں نشاندہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں ملک کی ترقی کے لیے, کیونکہ جو ملک ہے وہ فرد کا مجموعہ ہے, اور ہم اگر بحیثیت فرد اپنا اپنا کردار نہیں نبھائیں گے اور ہم ایک یونائٹڈ ایک یونٹی نہیں شو کریں گے تو ہمیں کیا دوسرے لوگ, اور آپ کو پتہ ہے جب ہمیں یہاں پہ ہم پہ مسلط بھی کیا گیا تو اس وقت کیا کانسیپٹ تھا, ڈیوائڈ اینڈ رول. ٹھیک ہے, آپ 100 سالہ جو ہے ایک غلامی کی زندگی میں رہے, اور اس وقت جو ایک موٹو لے کے چلا تھا جو اس وقت ہوا ہمارے ساتھ, وہ ڈیوائڈ اینڈ رول. تو کیا آج بھی ہم ڈیوائڈڈ ہیں؟ اور یہی وہ چیز تھی جو قائد اعظم نے
پرکھی اور انہوں نے جانی اور انہوں نے اس چیز کو ہمیں ایک سیئنگ دے کے گئے, ہمیں جو ہے رہنمائی دے کے گئے کہ یونائٹڈ اگر آپ رہیں گے تو آپ یونائٹڈ جو ہیں وہ کبھی بھی آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مختلف طبقات میں نہیں بڑھ سکتے, آپ بہت ہی زیادہ ایک فورس بن سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ سوال یہ بنتا ہے یار, اگر ہم بات کریں اپنے گھروں کی, گھریلو بات کریں ہم, فار ایگزامپل ساس بہو یونائٹڈ نہیں ہے, صحیح ہے نا, باس اور سبارڈینیٹ یونائٹڈ نہیں ہے, دو بھائی بہن یونائٹڈ نہیں ہے, ہسبینڈ اینڈ وائف یونائٹڈ نہیں ہے, تو ہم دوسرے کی کیا بات کریں؟ اگر ہم اپنے گھروں کی بات کریں, ہمیں لگتا ہے کہ یہ کچھ ریلیشن شپس ایسے ہیں کہ جو کبھی بھی یونائٹ ہو ہی نہیں سکتے. بالکل. دیکھیں جیسے میں نے کہا نا کہ ہماری جو ٹریننگ اینڈ مینجمنٹ اور نیگوشیشن کی اسکل ہے یا جو اس کا پریکٹیکل ہم نے کیا ہوتا ہے وہ شادی بیاہ میں کھانا جب ڈسٹریبیوٹ کرنا تب کیا ہوتا ہے. ہماری در حقیقت بدقسمتی یہ رہی ہے کہ جو انسان جو فرد کی گروتھ ہے نا, وہ ہم نے فرد کو صرف فرد کے لیے ڈیولپ کیا ہے کہ یار تم امیر ہو جاؤ تاکہ دنیا تمہاری رسپیکٹ کرے, تم یہ پڑھ جاؤ تاکہ تمہیں جاب مل جائے, تم یہ حاصل کر لو تاکہ تمہارا معاشرے میں نام ہو جائے. ہم نے کبھی یہ نہیں کیا کہ یار ہم بحیثیت سوسائٹی ایک فرد جب ڈیولپ ہوتا ہے تو وہ کس طرح سے امپلیمنٹ, کس طرح سے وہ ایک خاندان کو اثر انداز کرتا ہے, کس طرح سے وہ ایک خاندان کو جب ڈیولپ ہوا. ہمارے ہاں شروع سے ہی بڑے بڑے جو ہے وہ پروجیکٹ ہمیں دیے جاتے تھے, بیٹا بڑے ہو کے بڑا انسان, بڑا چھوٹے چھوٹے کام. میرا کیونکہ موضوع اکثر بچوں پر, میں کہتا ہوں بچوں کو چھوٹے چھوٹے کام دے, انہیں احساس ہو شروع میں ہی. لیکن یہاں پہ آپ کی اس بات پہ میں ایک بات بولوں گا کہ ہم نے کہا کہ بڑا انسان بننا ہے, یہ خواب تو ہمیں دکھایا جاتا ہے, لیکن ساتھ میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ نے فرسٹ آنا ہے, اس کا مطلب دوسرے نے فرسٹ نہیں آنا ہے, ریٹ ریس لگی ہوئی ہے, تو پھر انسان کس طرح سے یونائٹڈ ہوگا؟ نہیں, یہی تو چیز ہے جو مائیں ہمیں سکھاتی تھی. آپ دیکھیں کہ بہن بھائیوں میں آج کل جو سب سے زیادہ ہمارا وقت جو انسانی زندگی کا دیکھیں, وہ سب سے زیادہ گروتھ ٹائم جو ہمارا ہوتا ہے وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور یہ اس پہ ریسرچ ہے باقاعدہ کہ جس طرح کے آپ بہن بھائیوں کے ساتھ مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں وہ آپ کی پرسنالٹی میں ڈیولپ آگے جا کے چیزیں ہوتی ہیں. جو گھروں کی آپ نے بات کی کہ وہ یہی چیز ہے کہ آپ نے نہ تو یہ سکھایا ان کو ٹیم ورک, نہ آپ نے ان کو ڈسپلن سکھایا, نہ یہ چیزیں سکھائیں کہ یہ چیزیں اگر ساس بہو کو کہہ رہی ہے کہ جی جلدی اٹھ جائیں تو مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. اب ہمیں جن چیزوں پہ والد صاحب جو کہتے تھے کہ یہ آپ نے سورج کے نکلنے سے پہلے اٹھنا ہے, اس وقت بڑا غصہ لگتا تھا. لیکن آج ہم ٹریننگ میں کیا کروا رہے ہوتے, یہی کہہ رہے ہوتے ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز, جو ہم بچپن میں جو ہم نے پوم پڑھی تھی. صحیح, لیکن کیونکہ اپلیکیشنز نہیں ہے ہمارے ہاں. پرابلم یہ ہے کہ ہمیں ساری چیزیں اپلیکیشنز کی جگہ ہمارے پاس اپریہنشنز ہے. مسئلہ بالکل وہ ہے, ہمیں سکھایا نہیں جاتا. چھوٹی چھوٹی یہ چیزیں جو تھی جو ہمارے آج میں کہتا ہوں اکثر لوگ دل میں نفرت رکھ کے موٹیویشنل سیشن سن کے اسپیکر کو سن کے سمجھتے ہیں ہم ہو جائیں گے, آگے بڑھ جائیں گے. ایسا نہیں ہے. یہ چیزیں ہماری نانیاں دادیاں کرتی تھیں, اور وہ جو ڈسپلن ہمیں دیکھا تھا, ہم نے سیکھا تھا ان سے, بڑوں کے ساتھ بیٹھنا, یہ چیزیں سیکھنا, اس کو ہم ینگ جنریشن میں ٹرانسفر نہیں کر پائے. بالکل بالکل آپ نے صحیح بات, میں اسی بات پہ آ رہا تھا. جو سیکنڈ ہمارا جو قائد اعظم کا جو ڈیفینیٹلی جو فلسفی تھی, یونٹی, فیتھ اینڈ ڈسپلن. ڈسپلن از ون آف دی امپورٹنٹ. ایز اے سوسائٹی مجھے لگتا ہے ہم ڈسپلن نہیں, ایون سیلف ڈسپلن نہیں ہے ہمارے یہاں. ڈسپلن سوری جو ہے وہ صرف کلاس روم میں بچوں کو خاموش کروانے کے لیے ٹیچرز نے کہا نا وہاں استعمال کیا جاتا ہے. نہیں, وہ پہلا اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے نا, پن ڈراپ سائلنس, وہ زندگی بھر کے لیے ان کو سائلنس کر دیتا ہے. وہ ڈسپلن ہے. ادروائز تو ڈسپلن آپ دیکھ لیں کہ ہمارے کھانے میں ڈسپلن نہیں ہے, ہمارے جو ہے وہ عبادات لائف سٹائل میں ڈسپلن نہیں ہے, ہماری تقریبات دیکھ لیں. آپ کسی ایک تقریب میں شام میں چلے جائیں, اگلے دن پوری آپ کی روٹین جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے. آپ اب اس میں دیکھیں کہ اس روٹین کا ڈسپلن کے ساتھ آپ, اور لیڈرشپ, یہ ڈیسیژن میکنگ, یہ ساری چیزیں کیا ہے, دس آل اباؤٹ ڈسپلن. ہماری ٹائمنگز دیکھ لیں, ایونٹس دیکھ لیں, سب کچھ چیزیں. لیکن سوال یہ بنتا ہے مصطفیٰ, آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے کارپوریٹ سیٹنگ کا, کارپوریٹ لائف کا, ہم ڈسپلن کی اگر بات کریں, یہی پاکستانی جب باہر جا کے کام کر رہا ہوتا ہے تو ڈسپلن کے ہر رول کو وہ فالو کر رہا ہوتا ہے. بٹ جب ہم پاکستان میں ہوتے ہیں تو ہم ویڈیو ریسپیکٹ میں وہ ورڈ یوز کرنا چاہوں گا, ہم کہتے ہیں ہم چوڑے ہو گئے ہیں بہت زیادہ, یا ہماری مرضی یا میری مرضی. یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ واٹ از لیکنگ کہ وی آر دا سیم پرسن دوز ہو گوئنگ ابراڈ فالوئنگ دا ڈسپلن بٹ اینڈ دا رولس, اینڈ obviously ہم یہیں جب پاکستان میں ٹھیک ہے خیر ہے نا, دیکھیں گے, دیکھی جائے گی. بفور آنسرنگ یور کوسچن, سوال کا جواب دینے سے پہلے میں کچھ ایک بات کرنا چاہوں گا ڈسپلن کے حوالے سے. میں نے ایک کتاب پڑھی اور اس کتاب کی جو میسج تھا, جو اس کے اندر بہت ہی امپورٹنٹ تھا کہ لائف از ڈیفیکلٹ عدیل,
اینڈ لائف از آلسو بیوٹیفل. سو آپ اگر لائف از ڈیفیکلٹ ہے اور لائف از بیوٹیفل ہے, ان دونوں میں سے اگر آپ کس چیز کو انتخاب کرتے ہیں, اس کے پیچھے صرف ایک ورڈ رہتا ہے اور وہ ہوتا ہے ڈسپلن. اگر آپ اپنی لائف کو ڈسپلن کر دیں تو یور لائف از بیوٹیفل, بیکاز ہر چیز آپ کو پتا ہوتی ہے کہ ایک ڈسپلن سے چل رہی ہے. ہم اس دنیا میں آئے وہ ایک ڈسپلن سے آئے, ٹھیک ہے, 9 مہینے کی ڈسپلن سے آئے, اور ایک دنیا سے جانا ہے وہ ایک ڈسپلن سے جانا ہے. اس دنیا کے ہر معمولات, ہمارے سال, ہمارے مہینے, ہمارے دن, ہمارے گھنٹے اور ہمارا 1 منٹ وہ بھی ایک ڈسپلن سے گزر رہا ہوتا ہے. تو یہ میں ایک جو ہے میسج دینا چاہوں گا. وہ کتاب بہت اچھی تھی تو میں نے اس میں سے لیا. اور اگر آپ کی لائف ڈسپلن نہیں ہے تو بلیو می, یقین کریں, چاہے آپ جو ہے کسی بڑے سے بڑے عہدے پہ چلے جائیں, آپ کو ایک جو ہے وہ کیوس نظر آئے گا, آپ کو افراتفری نظر آئے گی, آپ ملک کے صدر بن جائیں, پرائم منسٹر بن جائیں, آپ ورلڈ بینک کے ہیڈ بن جائیں, تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمیں اپنے آپ سے شروع کرنا ہے. اور جو ڈسپلن کا پہلو ہے اسے سمجھنا ہے کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے, کیونکہ ہم اس کی اہمیت کو ہی نظر انداز کر دیتے ہیں. تو ایک تو یہ میں بات کرنا چاہوں گا. اب آپ کے سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں کہ کیا ہم باہر جا کے یہ کیوں ڈسپلن ہو جاتے ہیں. اس کی 2 وجوہات ہیں جو میرا مشاہدہ ہے. پہلی جو بات ہے وہ یہ کہ باہر ایک بہت ہی مسابقت کا دور ہے, ٹھیک ہے. یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ایکچولی گیو اینی جو ہے وہ آپ کو کسی بھی قسم کی جو ہے وہ ڈھیل, میں اگر اردو میں بات کروں جو ہمارے سامنے سن رہے ہیں, ڈھیل نہیں دی جاتی. اگر آپ پرفارم نہیں کریں گے دوسرا بندہ آ جائے گا, اگر آپ ٹائم پہ نہیں آئیں گے دوسرے بندے کو رکھ لیں گے. جبکہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ہم بہت زیادہ جو نا ٹالریٹ کرتے ہیں نان پرفارمنس پہ, پروڈکٹیوٹی پہ, اور ہم اس چیز کو بڑھاتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے چلو اگر یہ جو ہے 20 منٹ دیر سے آ رہا ہے تو وہ دوسرا والا تو 25 منٹ دیر سے آ رہا ہے. اور یہی ہم اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے جو امپورٹنٹ ہے سوسائٹی میں ایک اسٹیٹس رہنے کے لیے. جی, تو اب جو 2 باتیں میں بتا رہا تھا, ایک تو یہ کہ وہاں پہ آپ کو کسی بھی قسم کی جو ہے وہ لیوے نہیں ملتا, بعد میں آپ کو گنجائش نہیں دی جاتی. اور دوسرا ہے وہاں پہ جو ہے آپ اپنے آپ سراؤنڈنگ میں دیکھتے ہو کہ ہر کوئی ڈسپلن فالو کر رہا ہے. ایک یہ بھی بہت بڑا پہلو ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کے لوگ ڈسپلن فالو کرنے لگ جائیں تو ہم بھی کہیں گے یار ہم رک جائیں گے, سگنل پہ اگر سب رک رہے ہیں تو میں بھی رک جاؤں گا. تو یہ وہ 2 باتیں جو میرا جو ہے مشاہدہ رہا کہ ایک تو کمپٹیٹو مسابقت, کیونکہ آپ کے پاس موقع نہیں ہوتا, اکاؤنٹیبلٹی بہت سخت ہوتی ہے, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس چیز کی جو ہے وہ ریپرکشنز ہیں, کاسٹ ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ معاشرے میں دیکھتے ہو کہ ہر کوئی ڈسپلن ہے تو آپ بھی ڈسپلن کو اپنانا شروع کرتے ہو اور اپناتے ہو, اور پھر وہ آپ مثال بن جاتے ہو دوسروں کے لیے. بالکل صحیح بات ہے. یہاں پہ کچھ میسیجز آئے, میں لیتا چلو. نشا کا میسج آیا, آپ دونوں کو اپریشیٹ کیا ہے, قائد اعظم ڈے بولے, اور نشا نے کہا ہے کہ آئی ایم برنگنگ دا چینج ان دا سوسائٹی بائی ایجوکیٹنگ دا نیو جنریشن, ورکنگ فار دا فیوچر آف پاکستان. ونڈرفل, بیوٹیفل, ایکسلنٹ. نشا بالکل آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں, اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. قائد اعظم نے بھی کہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ ایجوکیشن جو ہے از ون آف دا کور ایلیمنٹ. اگر آپ کو کسی انڈیویجول کو گرو کرنا ہے یا کسی سوسائٹی کو گرو کرنا ہے تو بالکل اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے مقاصد میں کامیاب کرے, اور آپ جو ہے پاکستان کے فیوچر کو, جو آپ نے کہا کہ فیوچر آف پاکستان کے لیے کام کر رہی ہیں, آپ کو اپنے ویژن میں جو ہے ڈیفینیٹلی اپنی منزل تک پہنچائے. اگلا میسج مدثر کا آیا. مدثر کہتے ہیں کہ آئی ہیو لرنڈ ہاؤ ٹو کریٹ دی انٹرپرینورشپ اسٹیک ان ایچ پاکستانی یوتھ so that in coming times the opposite of original would be Pakistan rather than the China, and religiously we follow and learn from the consolidation and to improvise his effort to see in its true colors. Okay, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ انٹرپرینورشپ کا کلچر وہ ڈیولپ کر رہے ہیں, اور بینڈ ویگن افیکٹ نہیں کرنا کہ چائنا کی طرح دوسرے کنٹریز کو دیکھتے ہوئے بس کینڈی فیکٹریز کی طرح لوگ پروڈیوس کرتے چلے جا رہے ہیں. That's wonderful. اور بہت ضروری ہے. دیکھیں اگر ہم جب ہم تینوں کیونکہ لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں اور اسی طرح کی نوعیت کا کام کرتے ہیں, اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم خود کو بدلنا چاہتے ہیں. ہمارے رویے جو ہے اگر وہ چینج ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہماری سوسائٹی تو چینج ہوتی ہے. اور دوسرا سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایز اے پرسن کتنا ڈیولپ ہونا چاہتے ہیں. ہم جب دیکھتے ہیں جو جس کی وہ بات کی جاتی ہے سرکل آف کنسرن اینڈ سرکل آف انفلوئنس, اس میں یہ دیکھنا ہے کہ میرا کنسرن تو پورا معاشرہ ہے, میرا کنسرن تو یہ ہے کہ پورا پاکستان ٹھیک ہو, لیکن میرا جو انفلوئنس ہے جو میں کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اپنے گھر میں اور ارد گرد جو لوگ ہیں ان تک میں کس طرح سے اپنا جو پیغام ہے وہ پہنچا سکتا ہوں. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ایجوکیٹ کریں لوگوں کو, آپ لوگوں کو اپریشیٹ کریں. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں
جو انسانوں کی ڈیولپمنٹ ہے, ان کی نشو و نما ہے, اس پہ بہت کام کیا گیا. آج بھی آپ لرننگ اینڈ ٹریننگ کے جو سیشن ہیں ان کو لوگ یا تو تفریح کے طور پہ لیتے ہیں, اور کہا جاتا ہے جی ہائی وینیو اور ہائی مینیو وہ آپ کا ہے, تو ٹریننگ جو ہے بڑی شاندار ہے, اس سے کیا سیکھا ہے آپ نے, کانٹینٹ پہ فوکس اس پہ نہیں. اب دیکھیں نا, آپ ایک چیز اس کو دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو کتاب پڑھنے کا رجحان ہے, ہمارے ہاں جو ہے وہ اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کتنا اپریشیٹ کیا جاتا ہے. یہ چیزیں ہمیں جب تک اہمیت نہیں دیں گے ہم ڈیولپ نہیں ہوں گے آگے. السلام علیکم. اچھا, نشا کی بات پہ میں ایک قائد اعظم کی فرمان میں سے ایک ایڈ کرتا چلوں کہ آپ نے کہا کہ آپ تعلیم پر پورا دھیان دیں, اپنے آپ کو عمل کے لیے تیار کریں, یہ آپ کا پہلا فریضہ ہے. آپ کی تعلیم کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ آپ دور حاضر کے معاملات کا مطالعہ کریں اور یہ دیکھیں کہ دنیا میں آپ کے گرد کیا ہو رہا ہے, کرنٹ افیئرس. جی, کرنٹ افیئرس. اور تعلیم جو ہے وہ علم ہمارے لیے موت اور زندگی کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح بات ہے. اور تعلیم ضروری نہیں ہے لسنرز, یہاں پہ میں ایک بات مصطفیٰ کی بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ تعلیم کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ڈگریاں جمع کرنی ہے. تعلیم کا مطلب یہ کہ آپ نے اپنی سوچ بدلنی ہے. تعلیم کا مطلب یہ آپ نے اپنا انٹلیکٹ بدلنا ہے, انٹلیکٹ کو امپروو کرنا ہے. اینڈ مور امپورٹنٹلی تعلیم کا مطلب یہ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے سوسائٹی میں. کال آ کر میرے خیال لائن میں کوئی ایشو ہے جس کی وجہ سے کال تھرو نہیں ہو پا رہی ہے. تیسرا جو ایلیمنٹ ہے یونٹی فیتھ ڈسپلن کا, جس میں فیتھ ہے اور جس کو ہم کہتے ہیں اعتماد. ہم کہیں نہ کہیں جو ہے وہ بلیف کو بھول جاتے ہیں, کہیں نہ کہیں فیتھ کو ہم بھول جاتے ہیں اپنے اس میں. جی, تو آپ کے خیال میں جو ہے وہ بلیف کتنا ضروری ہے کسی بھی کام میں؟ دنیا میں جو ایک ٹریننگ اینڈ جو پبلک اسپیکنگ میں ایک بہت بڑا نام ہے ٹونی رابنس, وہ کہتا ہے کہ آپ کی کامیابی کا جو بنیادی سب سے ایلیمنٹ ہے وہ ہے آپ کا کانفیڈنس, آپ کا اعتماد, یور فیتھ, یور بلیف. Unfortunately, I have seen throughout my career and my working experience بہت سارے لوگ محنتی ہوتے ہیں, ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں اور ان کے پاس اسکلز بھی ہوتی ہیں, لیکن ڈسپلن جو کانفیڈنس, فیتھ, بلیو نہیں ہوتا کہ یار میں کر پاؤں گا. اب چھوٹا سا بھی کام بہت ہوتے ہیں ہماری زندگی میں, تو وہ کہاں سے آتے ہیں؟ وہ سوسائٹی سے آتے ہیں. اچھا, اس کے بنسبت دوسری سوسائٹی میں دیکھیں, کوئی بھی آپ اچھا کام, آپ اس کی مثال لے لیں. آپ اگر ایک دن جم میں جانا شروع کر دیں تو آپ کے گھر والے آپ کو کیا کہیں گے؟ تم نے زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے تک جاؤ گے, اس طرح ہاں, تم سے نہیں ہوگا. اچھا, یار کہتے ہیں کہ اپنی شکل آئینے میں دیکھو. ہاں, دیکھ لو. اگر دوسری طرف آپ کوئی اسموکنگ شروع کر رہے ہیں, وہ کہیں گے بیٹا یہ تمہیں, اب تم نے ایک دفعہ شروع کر لی تو تم ساری زندگی نہیں چھوڑ سکو گے. ایڈکشن. تو ہمارے یہاں یہ چیزیں دیکھیں کہ آپ جس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں وہ چیز ڈیولپ ہوتی جاتی ہے. ہمارے ہاں جب آپ پازیٹیو عادتوں کو, پازیٹیو جیسچرز کو, ہمارے ہاں امیر تو ہر کوئی ہونا چاہتا ہے, لیکن جب تک امیر کو گالی نہ دے, جب تک اس کے بارے میں برا بلا نہ کہے. پولیٹیشین ہر کوئی بننا چاہتا ہے, لیکن جب تک پولیٹیشین کے بارے میں چار باتیں بری نہ کہے. آرٹسٹ بننا چاہتے ہیں. تو یہ جو آئی تھنک یہ سلسلہ ہے نا, اس کو ہمیں ختم کرنا ہے. اور جو فیتھ ہے اس کو آئی تھنک بڑا اسٹرانگ لینا, خاص طور پہ ینگسٹرس کو, جو بھی کام کر رہے ہیں. دیکھیے, نیچر نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے وتھ سرٹن ٹیلنٹ, وتھ سرٹن کوالٹیز, اور کچھ کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے. اور جب آپ کنٹریبیوشن کے لیے نکلتے ہیں ٹورڈ سوسائٹی, ٹورڈ مین کائنڈ اور ادر لوگوں کی طرف, تب اس نے آپ کو یوز کرنا ہے. اور آپ کا جو آپ کا اس دنیا میں رہنا ہے وہ کہیں نہ کہیں بینیفٹ ہوگا دوسروں کے لیے. تو پھر آپ کو موقع ملیں گے. اسی سوسائٹی میں ہم نے دیکھا, لوگ کہتے ہیں جاب نہیں ملتی, یہ نہیں ہوتا, وہ نہیں ہوتا. اسی سوسائٹی میں ایسے ایسے بیک گراؤنڈ سے لوگ آتے ہیں کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں. تو وہ اس جو فیتھ ہوتا ہے خود پہ اور اس کائنات پر, اس مالک پر جس نے آپ کو کریٹ کیا ہے, کہ اس نے اگر آپ کو سکلز دی ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کو موقع بھی دے گا اور اس کنٹریبیوشن کے لیے دے گا. یہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت لیک کرتا ہے لوگوں میں. لوگ چھوٹا چھوٹا کام کریں گے تو پتہ نہیں ہوگا, نہیں ہوگا, کیا ہوگا, کیسے ہوگا. آپ شروع کریں, یقین کے ساتھ کریں, اعتماد کے ساتھ کریں. بحیثیت نیشن جو ہے وہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ وی کین ڈو اٹ. یس, ہمیں جو ہے وہ ٹائم لگے گا, ہمیں وقت لگے گا, لیکن ہم یہ کریں گے. وہ اس پہ جو ساری انرجی ہے فوکس کرے پازیٹیو. یہاں پہ آپ کی بات پہ میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ شیکسپیئر نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ 7 stages of man. It's a stage where you come, you perform and you go away. You have the entrance and the exit of this world. بالکل. And it's, I guess, the fact, the benefit, the problem with us is that کہ ہم اپنی زندگی
کا مقصد جانے بغیر جو ہے نا زندگی گزار دیتے ہیں بس کیونکہ زندگی گزارنی ہے. شیخ سعدی کی ایک بڑی زبردست کوٹیشن ہے, اف آئی ایم ناٹ رانگ, وہ کہتے ہیں کہ ہم انسان کی آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں جب اس کی آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں. تو کاش یہ ہماری آنکھیں جو ہے وہ وقت پر کھل جائے. یہاں میں نے دیکھا ہے کہ 60 سال کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں زندگی کا پتہ ہی نہیں تھا, ہم نے گزار دی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگی کے مقصد کو جانیں اور اس کا ایک ایک دن ایک ایک لمحہ پھر آپ گزارے. جو شروع میں آپ نے بات کی تھی کہ آج آپ جو کیوں آگے, بہت سارے لوگ تھے, وہ گھر والے بھی کہ یار یہ کیا آپ آج کے دن بھی, ہاں تو کیونکہ اٹس ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ کہ نہیں میرے جانے سے کنٹریبیوٹ کرنے سے, یا یہ کام جو ہے میرے لیے ایک عبادت ہے, میں اس کو عبادت سمجھتا ہوں, ٹو ہیلپنگ پیپل ٹو بیک اے بیٹر. اچھا, میں یہاں پہ زندگی پہ بات ہو رہی ہے, فیتھ پہ آنے سے پہلے کیونکہ بڑی زبردست اچھی گفتگو ہو رہی ہے, زندگی پہ بات کی جا رہی ہے, شیخ سعدی کے اقوال پہ, شیکسپیئر پہ, تو میں بھی کچھ ڈفرینٹ پرسپیکٹو دیتا چلوں لوگوں کو کہ ہم اگر گاڑی چلانا سیکھتے ہیں تو گاڑی چلانا مین ڈرائیو سیکھنے کے لیے آپ کو گاڑی چلانا پہلے چلانی پڑتی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ موٹر سائیکل دیکھیں یا لوگ جو جہاز چلاتے ہیں وہ پہلے اسے ریئرس کرتے ہیں. بٹ عدیل, زندگی گزارنے کے لیے, اچھی زندگی گزارنے کے لیے, زندگی جینے کے لیے کیا ایک اور زندگی نہیں چاہیے ہوتی تاکہ ایک زندگی میں پورا سیکھیں اور ایک اگلی زندگی میں اچھی زندگی گزار سکیں؟ چلیں یہ ایک ڈفرینٹ پہلو تھا, میں جو ہے اس پہ بات کرنا جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں سیکھنا چاہیے زندگی گزارنی کیسے, کیونکہ ہم وہ جب زندگی ختم ہوتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے یار ابھی ہم نے سیکھا یا ہم نے جانا. میں نارملی کہتا ہوں کہ زندگی گزارنی نہیں چاہیے, زندگی جینی چاہیے. جی میں بھی اسی طرف آ رہا تھا کہ جینے کے اوپر ہی میرا پوائنٹ بھی وہی تھا ایکچولی, کہ جینے کے لیے جو ہے ایک زندگی کو گزارتے ہیں اور پھر جیتے ہیں. اچھا, بات ہی بہت ہی امپورٹنٹ ہے یقین, اور ہم جو ہے نا وہ بڑا جدوجہد کرتے ہیں کہ یار یقین کہاں سے آئے گا. میں یقین کے لیے جو ہے وہ مارا پھرتا ہوں کہ مجھے جو ہے وہ میرے مینٹر یقین دیں گے, مجھے میرا انسپریشن یقین دیں گے, جبکہ یقین آتا ہے دل سے. جب آپ کے دل میں ایک چیز کے بارے میں ہو خیال آ جائے کہ یار یہ ہو سکتا ہے اور یہ ہو کر رہے گا, تو آتا ہے یقین. اور اس کی جو مثال ہے ہمارے ملک پاکستان سے بڑی کوئی مثال نہیں ہے, کیونکہ قائد اعظم نے جو فرمان دیے انہیں پہلے خود جو ہے وہ کام کر گا ان کے اوپر, اور وہ ایک مثال کے طور پہ پیش کیے. تو ان کا یقین تھا اس وقت, آپ کو پتا ہے کانگریس تھی, انہیں کتنی آفر کی جا رہی تھی, وہ اور کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا, ٹھیک ہے. بٹ اگر قائد اعظم اپنے جو ہے فرم بلیف پہ, اسٹرانگ بلیف پہ قائم رہے, اور انہوں نے کہا یہ میں ملک لے کے رہوں گا, اور وہی ہوا جو انہوں نے سوچا, ان کا جو یقین تھا. تو اگر آپ دیکھیں کہ ایک بندے کے یقین سے کتنا بڑا جو ہے معجزہ ہو سکتا ہے. پاکستان ایک معجزہ ہی ہے, جو جس طرح ہم لوگ اسٹرگل کر کے آزاد ہوئے ہیں, تو کیا آج ہم بہت سارے لوگوں کے یقین سے پورے اپنے پاکستان کو ایک زندہ قوم نہیں بنا سکتے؟ ٹھیک ہے. تو یہ بات بہت ہی معنی رکھتی ہے, کیونکہ ہم یقین کرنا چھوڑ دیتے ہیں اس ملک کا کچھ نہیں ہوگا. یار عدیل یہاں پہ ایسا, پاکستان میں سب کچھ ہوتا ہے, پاکستان میں سب چلتا ہے. کیا ہمارا یقین ختم ہو گیا کہ پاکستان کیا ترقی نہیں کر سکتا, کیا پاکستان بہتر ڈیولپ نیشن میں نہیں آ سکتا؟ تو یہ یقین ہے جس کو آج اجاگر کرنے کے لیے میں کہوں گا کہ ہمیں ایک مہم چلانی چاہیے, جس میں ہم جو قائد اعظم کے اقوال ہیں, ان کی یونٹی, فیتھ, ڈسپلن میں, ان تینوں کو دوبارہ ریوائیو کریں, اور ہم بار بار اس چیز کو جو ہے اجاگر کرتے رہیں کہ یہ کتنا ضروری ہے قوموں کی ترقی کے لیے. بالکل. یہاں پہ اس بات پہ یقین پہ آپ نے بات کی, لیکن قائد اعظم نے ایک اور اس کے ساتھ ساتھ بڑا اچھا سینگ دیا ہے ہمیں کہ آئی ڈو ناٹ ٹیک دا رائٹ ڈیسیشن, آئی ٹیک دا ڈیسیشن اینڈ میک اٹ رائٹ. یہ بڑی گہری بات کی ہے انہوں نے کہ فیصلہ ایک دفعہ اگر کر لیا تو اس پہ اٹل رہتے ہیں, اور وہ ساری پاسبلٹیز کو ڈھونڈتے ہیں تاکہ وہ پروف ہو جائے کہ وہ فیصلہ جو لیا تھا وہ صحیح فیصلہ تھا. ہم زندگی میں جب فیصلے لیتے ہیں, جب ہم نے فیتھ کی بات کی, ہم نے بلیف کی بات کی, ہم نے خود اعتمادی کی بات کی, ہم شاید فیصلے لیتے ہوئے جو ہے نا بہت سارے لوگوں سے پوچھتے ہیں, اور جب ہم بہت سارے لوگوں سے پوچھتے ہیں, اور ان لوگوں کو پوچھتے ہیں جن کو ہم پوچھتے ہیں ایکچولی, جس کی وجہ سے جو ہے ہماری زندگی کے فیصلے مشکل ہو جاتے ہیں اور ہمارا سیلف بلیف ڈسٹارٹ ہو جاتا ہے. کیا کہیں گے اس بات پہ؟ بالکل, بہت زبردست. یہ میرا کیونکہ ایکسپیرینس ایسا رہا, ریسنٹلی مائی گرینڈ فادر پاس اوے, تو ان کی ایج 102 تھی, تو میرا ان کے ساتھ بڑا کلوز ریلیشن شپ تھا. تو وہ کیونکہ گاؤں میں اکثر لوگ ان سے مشورہ لینے آتے تھے, تو میں ایک دو دفعہ ان کے پاس بیٹھا, تو میں نے کہا دادا یہ ان کو تو یا تو جو گاؤں میں نمبردار ہوتا ہے اس کے پاس جانا چاہیے, یا یہ کونسلر ہے ان کے پاس جانا چاہیے, آپ کے پاس کیوں آتے؟ تو انہوں نے مجھے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کہی. انہوں نے کہا تمہیں کیا لگتا ہے یہ لوگ مجھ سے مشورہ لینے آتے؟ یہ فیصلہ پہلے سے کر کے آئے ہوتے ہیں, مجھ سے صرف تصدیق کرواتے ہیں کہ یہ میں نے کرنا ہے. کیونکہ میرے دادا نے جب انہوں نے کسی نے مسئلہ بتایا تو انہوں نے پوچھا کہ اچھا تم کیا چاہتے ہو, تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا دادا آپ نے تو ان کو مشورہ دینا تھا,
اور آپ نے انہی کا جو مشورہ تھا اسی کو سیکنڈ کیا کہ ہاں ٹھیک ہے جو تم سمجھتے ہو یہ کر لو. تو انہوں نے انسانی نفسیات بتائی کہ انسان جو ہے نا بحیثیت جو انسان ہے اس کی فطرت ہے کہ وہ صرف وہ کہتے ہیں نا ہم سرٹیفکیشن چاہتے ہیں کہ اس نے کہا, میرے مینٹور نے کہا, اس نے کہا, وہ یہی بات ہے. لیکن جو جیسے مصطفیٰ نے پہلے کہا کہ آپ کا یقین کہاں سے آتا ہے, آپ کے دل سے آتا ہے. آپ اپنی جب روح کو سنتے ہیں, جب آپ اپنے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ کو یقین ہوتا ہے کہ نہیں, میں اگر مجھے یہ اسکل ہے, میں نے یہ شروع کام کیا ہے تو میں کر سکتا ہوں. اگر جیسے اپنے قائد اعظم کی بات کی, بدقسمتی سے اگین کہ قائد اعظم کی صرف کوٹیشن ہم نے اس بکس میں ڈالی ہیں, پریکٹیکل لائف میں, ہماری ٹریننگ انڈسٹری میں, ہمارے گھروں میں وہ چیزیں نہیں ہیں. اب ان کے دیکھیں رول ڈسپلن کی ایک بات کی, اب کتنا مشکل تھا ان کے لیے کہ پاکستان بنانے کے لیے انہوں نے ایون دو کہ اپنی بیٹی کو بھی جو ہے وہ انہیں سیکریفائز کرنا پڑا, اور کتنا بڑا لاس تھا. اور یہ ایک صرف ڈسپلن تھا کہ نہیں, ایک لیڈر کو ایک ایگزامپل سیٹ کرنی ہے. آج آئی تھنک ہمیں لیڈرشپ کی اگر ہم نے ایگزامپلس دیکھنی ہیں, لیڈرشپ کے رول ماڈل دیکھنے ہیں, تو ہمیں وی ہیو ٹو گو بیک ٹو قائد اعظم اینڈ وی نیڈ ٹو لک کہ یار اچھا اگر ہمیں کسی انسان کے کریکٹر کی بات کرنی ہے, کریکٹر بلڈنگ کی بات کرنی ہے, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بات کرنی ہے, لیڈرشپ ٹریٹس کی بات کرنی ہے, نیشن بلڈنگ کی بات کرنی ہے, ایجوکیشن کی بات کرنی ہے, تو وی ہیو ٹو گو آر فاؤنڈر. لیکن فاؤنڈر ویری رائٹلی سیڈ ون مور تھنگ, دیر از نو پاور آن ارتھ وچ کین انڈو پاکستان. دیٹس دا بلیف ہی ہیڈ بفور پاکستان کیم انٹو بینگ. بالکل, دیکھیں نا یہی وہ یقین ہوتا ہے کہ جب آپ دیکھیں کسی بھی جتنے بھی بڑے لیڈرشپ کے گرو دیکھیں یا لیڈرز دیکھیں جنہوں نے کامیابی جو ہے وہ حاصل کی ہے. ہم سیکنڈ ورلڈ وار کی اگزامپل دیتے ہیں کہ جب ولسن چرچل کو کہا کسی نے کہ جی برطانیہ جو ہے وہ تباہ ہو رہا ہے یا اس کا یہ ہو رہا ہے, تو اس نے کہا کہ کیا ہماری عدالتوں نے فیصلے دینا جو ہے وہ بند کر دیے. تو آپ دیکھیں کہ یہ سیلف بلیو ہوتا ہے, یہ یقین ہوتا ہے کہ آپ جو لیڈر آئی تھنک جو نیلسن منڈیلا کی مثال لے لیتے ہیں, ابراہیم لنکن کی مثال لے لیتے ہیں, اور بہت سارے لیڈرز کی مثال لیتے ہیں جنہوں نے یہ اچیو کیا, وہ جو انسان سوچتے تھے کہ نہیں ہو سکتا, تو وہ یقین آتا ہے آپ کے اندر سے, آپ کے ڈسپلن سے, آپ کی جو ہے. اب دیکھیں نا ریسنٹلی کرکٹ کے میچ کی بات ہوئی تھی, ہم نے انڈیا کو ورلڈ کپ میں ہرایا فرسٹ ٹائم, صحیح فرسٹ ٹائم. اب یہ ایک یقین بن گیا تھا. آئی واز لونگ جو ان کی کرکٹ کمنٹری تھی آسٹریلیا سے, تو وہ بڑا فن بنا دیتے کہ یار یہ انڈیا پاکستان کس طرح سے لڑتے ہیں آپس میں, ایڈ کی اور یہ, تو وہ ایک یقین تھا. لیکن کس نے اس یقین کو توڑا؟ دیٹ واز یور کیپٹن, یور بیٹسمین بابر اعظم. یقین تھا, اور اس کے بعد کی ان کی اسپیچ سن لیں آپ, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مومنٹم بلڈ ہوتا چلا گیا تھا اس کے بعد سارے میچز. دیکھیں نا آپ, اس سے پہلے ہمارے جتنے بڑے بیٹسمین ہیں وہ تھوڑے سے 2 میچوں میں پرفارم کر, تیسرے میچ میں ان کی دھڑا دھاڑ جو ہے دھواں دھار پریس کانفرنس ہوتی ہے. آپ آن دا ادر ہینڈ بابر کو دیکھ لیں کہ اس کی میچ کے بعد بھی دیکھیں کتنی ڈسپلن کنورسیشن تھی ٹیم کے ساتھ, ود ان اے ٹیم, ود میڈیا. اور اس بات پر ڈسپلن کی بات پہ مجھے ایک اور قائد اعظم کی سینگ یاد آ گئی ہے, کیونکہ جیسے سے یاد آ رہی ہے تو ہم شیئرنگ اٹ ود مائی لسنرز, کہ انہوں نے کہا ہے کہ فیلئر از دا ورڈ وچ از ان نون ٹو می. انہوں نے شاید اپنی زندگی میں کبھی ہار کا ورڈ رکھا ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ میں اس لفظ سے جو ہے وہ نامعلوم ہوں, ہار سے. اس کو بعد میں میرے خیال میں کئی سالوں بعد سیکنڈ کیا پولو کولو نے کہ جب کائنات, جب آپ کیا کہتے ہیں انسان جو ہے وہ کسی چیز کو پانے کی جستجو یا تجسس رکھتا ہے تو پوری کائنات جو ہے وہ اس کو مل کے اس کا ساتھ دیتی ہے, جس کو ایک انڈین مووی نے بھی بعد میں کاپی کیا, الکیمسٹ جو اس کا فیمس ناول ہے. تو وہ میرے خیال میں قائد اعظم کی اس آئیڈیالوجی کی اگر تشریح کی ہے کسی نے تو آئی تھنک. اور یہ چیز میں نے دیکھی ہے زندگی میں بھی, ہم اپنی پرسنل لائف میں بھی, ہم اپنی جو ہے پروفیشنل لائف میں بھی, جو ہم چیز ٹھان لیتے ہیں نا ہم نے کرنی ہے, ہوتی وہ ہو جاتی ہے. وہ خود بخود اللہ تعالیٰ راستے بناتے چلے جاتے ہیں, اور آپ کی سوچ ہوتی ہے کہ آپ کس لیول پہ جا کے آپ ہائٹ پہ پہنچتے ہیں, کہ آپ کی سوچ ہوتی ہے کہ نہیں یار, کہ آئی کین شیئر ون آف مائی پرسنل ایگزامپلس. ابھی لاسٹ منتھ آئی آرگنائز ون ایونٹ نون ایز اے جونیئر سی او چیلنج. ایاز کو پتا ہے وہ بات. وہ جب ہم نے اسٹارٹ کیا, ہم نے کہا یہ پروگرام ہم نے کرنا ہے اسکول کے بچوں کے ساتھ, گریڈ 8, 9, 10 کے بچوں کے ساتھ. پہلے تو ہمیں جواب نہیں مل رہا, کوئی لفٹ نہیں کرا رہا تھا, نہیں آئیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. ہمارا ٹارگیٹ تھا کہ ہمیں کچھ 200 کے قریب بچوں کو جو ہے نا وہ گیدر کرنا ہے, اور 200 کے قریب ان سے بزنس آئیڈیاز لینے ہیں. ہم اپنی اسٹریٹجی چینج کرتے گئے. ایک چیز ٹیم ہم نے کی کہ ہم نے کہا کہ نہیں یار یہ نہیں یہ ورک کرے گی, یہ نہیں یہ ورک کرے گی. ہر 2 دن 3 دن بعد جو ہے نا ہم اسٹریٹجی چینج کرتے گئے. اور مصطفیٰ
آئی ایم ویری گلیڈ ٹو شیئر کہ ہم تقریباً 600 بچے فرام 100 اسکولز آف کراچی جو ہے وہ آن بورڈ کیے, اور آخر میں ہمیں انہیں ہاتھ جوڑ کے منع کرنا پڑا کہ اب ہماری ڈیڈ لائن کلوز ہو چکی ہے, جس میں کہا پلیز آپ اپنا ای میل بتا دیں, پلیز اپنا واٹس ایپ نمبر بتا دیں جس میں اپنی سبمشنس کر دیں. ہم نے کہا نہیں 6 بجے ڈیڈ لائن ہو گئی نیکسٹ ایئر. بچوں کے روتے ہوئے کال آئی, ہم نے نہیں لیا کیونکہ وی ور ڈسپلن کہ ہمیں پتہ ہے کہ آلریڈی ہم نے 3-4 دن ایکسٹینڈ کر دی تھی ڈیڈ لائن. ایک چیز جو میں نے ٹیم میں وہاں پہ دیکھی اور اس ایسے کانسیپٹ کو اسکول لیول پہ انٹروڈیوس کرایا کہ جو پاکستان میں کبھی بھی نہیں ہوا تھا, تو میں نے دیکھا کہ ایک تو ٹیم ڈسپلن تھی, دوسری چیز یہ کہ ٹیم کو پتا تھا کہ واٹ دا ویژن از, ٹارگیٹ از, اینڈ تھرڈ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ ان کو بلیف تھا نہیں یار ہم کر لیں گے, ہم کر لیں گے. یو وانٹ امیجن یہ اوپننگ اس کانٹیسٹ کی ہوئی تھی تقریباً 2 مہینے پہلے اس ڈیڈ لائن سے, 1 مہینہ اور تقریباً 15 دن تک کوئی انٹریز نہیں آئی تھی. اٹ واز کمپلیٹلی ڈیڈ. اور ہم آخری کے 15 دن رہ گئے, ہم پریشان اب کریں کیا, مطلب یا تو رول بیک کرنا پڑے گا. اور جب وہ سلسلہ سٹارٹ ہوا ہے وہ ایک دن میں جو ہے 25-25, 30-30, 50-50 تک انٹریز آنا سٹارٹ ہوئی ہے. ہم پریشان ہو گئے کہ ہمارا پورٹل کیسے چلے گا. آج جب ہم بیٹھتے ہیں اس جیت کو ہم جب سیلیبریٹ کرتے ہیں, اس جیت کو ہم ڈسکس کرتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کوئی چیز زندگی میں ٹھان لو نا وہ ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد آپ بلیو نہیں کرو گے جو ٹیم کا کانفیڈنس تھا وہ اتنا لیول ایکسپونینشلی بڑا ہے کہ وہ اب جو بھی کام ہوتا ہے نا آپ فکر نہیں کریں کر لیں گے ہم. کہ یار مطلب میں شاید 10 یا 20 ٹریننگز بھی کروا دیتا ان کو فرق نہیں پڑتا, لیکن وہ ایک ایکسپیرینس کے تھرو جب وہ گزرے ہیں نا اس پہ واقعی ان کا چینج آیا. کیا کہتے ہیں مصطفیٰ اس بات پہ, آپ نے کچھ اس طرح کی چیز ایکسپیرینس کی ہے لائف میں؟ جی میری ایک زبردست جرنی رہی ہے, ایک زندگی کا سفر, اور اس میں نے صرف یہی ایکسپیرینس کیا, اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں گے کہ جو بلیو ہوتا ہے وہی انسان کا ایک جو ہے وہ ڈفرینٹ فیکٹر ہوتا ہے جو کسی کو کامیاب کر دیتا ہے اور کسی کو ناکام کر دیتا ہے. ہم اپنی محنت بالکل محنت کرنی چاہیے, کرتے بھی ہیں, بٹ اگر یقین کی طاقت آپ کے پاس نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, تو وہ سارا بلیف. اور چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں نے پاس کی اور فرسٹ اٹیمپٹ میں الحمدللہ میں نے پاس کر لی تھی, اور میرے پاس ایک ہی چیز تھی اس وقت, اور وہ تھی میری یقین کہ مجھے اپنی صلاحیتوں پہ اور اپنی محنت کے بعد اللہ تعالیٰ پہ اپنے فیتھ کے مطابق بالکل یقین تھا کہ میں یہ کر گزروں گا. اور کافی لوگ اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ بہت مشکل ہے, نہیں ہوگا, اور یہ تو اس طرح نہیں ہو سکتا, بٹ جو یقین کی طاقت ہے وہ میرا خیال ہے کہ ہم اندازہ ہی نہیں کر پاتے اپنی زندگی میں کہ یقین کتنا پاورفل ہے. اور اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, تو وہ پاور اور سوچنے کی اور کر گزرنے کی صلاحیت دی ہوئی ہے, وہ ہم اس کو انڈرمائن کرتے ہیں تھوڑا سا زندگی. ہاں, اور اس میں یہ چیز ہائی لائٹ کرتا چلوں جو ابھی پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ ہم فیلئرز کو دیکھتے ہیں اپنے اراؤنڈ, اور ہم فیلئرز کو دیکھ کے جو ہے اپنے آپ کو پوزیشن کرتے ہیں, اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ فیلئر ہو گیا, وہ فیلئر ہو گیا, آپ کوئی نیا کام کرنا شروع کریں, آپ کوئی انکنونشنل سوچیں, آپ جاب کرتے ہوئے آ رہے تھے اور آپ اپنا کاروبار کرنے کی سوچیں, تو آپ کو آپ کے گھر سے ہی مخالفت ملے گی کہ یار کیا ضرورت ہے. بالکل, یہاں میسجز آئے میں لیتا چلوں. مصطفیٰ کا میسج آیا, مصطفیٰ نے آپ دونوں کا سلام اور اپریشیٹ کیا ہے. مصطفیٰ نے کہا آئی ایم کنورٹنگ دا مدرسہ اسٹوڈنٹس انٹو دا مین اسٹریم اسٹوڈنٹس. اوہ واو, بہت زبردست. ہاں ویسے ایک بات سوسائٹی کی ہماری یہ بھی ہے, جب مائنورٹیز کی بات کرتے ہیں تو ہم شاید جو ہے نا جو ریلیجس ایجوکیشن جو بچہ لے رہا ہوتا ہے اس کو بھی ہم آئسولیٹ کرتے ہیں سوسائٹی میں کہ وہ سوچ نہیں سکتا, زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتا, کیریئر میں نہیں کر سکتا. کیا ٹھیک ہے وہ ملانا ہے نا, وہ یہ کیا کہیں گے مصطفیٰ اس بات پہ؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہماری سوچ کا پہلو ہم لٹریسی کو اس پہ گیج کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہاں جی, اور ہم جو ہے وہ بہت ٹنل ویژن میں سوچتے ہیں, ہمارا مایوپک ویو ہو جاتا ہے. میں اگر آسان لفظوں میں بات کروں کہ ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہماری 3 چیزوں پہ بیس کرتی ہے کہ ہمارا مشاہدہ کیا رہا, ہمیں کیا پڑھایا گیا, اور ہم نے کیا خود سیکھا. جبکہ اگر آپ دیکھیں تو ہر فرد, چاہے وہ مائنورٹی ہو میجورٹی ہو, اس کا ایک اپنا انداز اور ایک پرسپیکٹو ہے, وہ ایک اپنے اندر ایک دنیا رکھتا ہے. آپ کبھی اس کی دنیا میں گئے؟ آپ اپنی دنیا کے مطابق سوچنا کہ یار اس کا جو ہے وہ دماغ بند ہے, یہ اس سے زیادہ نہیں سوچ سکتا, اس کی ایبلٹیز نہیں ہے, جبکہ اور ہم فزیکل اپیئرنس کو زیادہ کاؤنٹ کرتے ہیں. بالکل. اور آئی تھنک جو میں بات کرتا چلوں کہ فزیکل اور بہت ساری جو ہم آئیڈیاز ہیں, جیسا آپ نے لیا, اور میں بڑا مبارکباد پیش کروں گا, آپ نے اتنے یقین کے ساتھ ایک پروجیکٹ کیا کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کو ان کی شکلوں سے, ان کی جو ہے وہ دیکھنے سے جانتے ہیں ان کے دماغ کے اندر کیا ہے. وہ آئیڈیاز ہم نہیں لے پاتے کیونکہ ہم اس کو ایک ٹنل ویژن میں آگے روک دیتے ہیں. بالکل. یہاں پہ کچھ اور میسیجز آئے ہیں.
محمد خان صاحب کا میسج آیا ناظم آباد نمبر 4 سے. یہ میرے بہت ہر دل عزیز اور خاص لسنر ہیں. ان کے بغیر میں کہتا ہوں پروگرام کبھی بھی نہیں ہوتا. ان کا میسج ضرور آتا ہے. وہ کہتے ہیں ہر دل عزیز عدیل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. آئے خوب صاحب خیریت سے ہوں گے, قائد اعظم ڈے منا رہے ہوں گے, قائد اعظم کی ٹیچنگ کو فالو کر رہے ہوں گے, قائد اعظم کے نوٹوں کے ساتھ نہیں. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ مہمانوں کی خدمت میں السلام علیکم اینڈ اللہ آپ سب کو حفظ و امان فرمائے, آمین. بہت بہت شکریہ. بالکل آپ کی سر دعائیں, میں کہتا ہوں کہ یہ میرے لیے ایک انرجی ہوتی ہے اگلا ہفتہ میرا گزارنے کے لیے. یہ دعائیں ایک میرے لیے تو کہتے ہیں نا پاور پیک جو ہے نا, وہ وائٹامن ڈوز ہوتی ہے کہ اگلا ہفتہ میرا بڑا اچھا گزرتا ہے. بالکل 440 وولٹ پہ بیٹریز میری چارج آتی ہیں. بالکل. اگلا میسج آیا سعدیہ کا. سعدیہ کہتی ہیں آئی ایم ٹرائنگ ٹو سرو دی انڈر پریولیج کمیونٹی اسپیشلی چلڈرن ٹو اوور کم دی پاورٹی اینڈ دا لرننگ اسکلس. ویری گڈ. یہ بھی ہمارا ایک سوال ہے یہاں پہ کہ جب ہم بات کرتے ہیں انڈر پریولیج کمیونٹی کی, وہ لوگ شاید ایسے ہیں کہ جن کے پاس آپشنز اپرچونیٹیز اتنی زیادہ نہیں ملتی, بٹ جب ملتی ہیں تو وہ فلی کیپٹلائز کرتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے بہت سارے بچے ہمارے لو لائنگ ایریاز سے جو ہے وہ ہائی لائٹ ہو کر جو ہے وہ مین اربن سٹیز میں آ رہے ہوتے ہیں. ایز اے سوسائٹی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے لیے بھی ہم ہینڈ ہولڈنگ کریں اور ان کو بھی ہم کسی نہ کسی طرح سے اپنے مین اسٹریم کا حصہ بنائیں تاکہ وہ بھی کنٹریبیوٹ کر سکیں پاکستان کے لیے. اوبویسلی ہمارے ڈیلی پریکٹسز میں ان کا بھی بہت بڑا رول ہے, ان مائنورٹیز کا, اسپیشلی سوشیو اکنامک کلاسز سے جب بچے آتے ہیں, جب ان بیک گراؤنڈ سے جو ہے وہ فیملیز آتی ہیں. تو ابھی میرا اتفاق ہوا تھا اسلام آباد ایک ٹریننگ کرنے جانے کا, تو وہاں پہ مجھے ایک لڑکا ملا. میں نے کہا تم جو ہے وہ سندھی ہو, سندھ کے ہو؟ تو کہتے ہیں ہاں میں سندھ کا ہوں. تو میں نے کہا واٹ یو آر ڈوئنگ ان اسلام آباد؟ تو کہتے ہیں میں قائد اعظم یونیورسٹی میں یہاں پہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں سوشل سائنسز میں. تو میں نے جب اس کی ہسٹری جانی اور میں نے کہا تمہارے پاس انٹیریئر سندھ میں یا کراچی جیسے شہر میں یا حیدرآباد میں کوئی اپرچونیٹیز نہیں تھی جس کی وجہ سے تم یہاں پہ آئے ہو؟ کہتے سر آپ کو پتہ ہے میں اپنے خاندان کا پہلا لڑکا ہوں جو میں پڑھ رہا ہوں, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ میرے ایک ڈسٹنٹ ریلیٹیو ہیں جو کہ پڑھ کے باہر جا چکے ہیں, اور مجھے یہ پتہ ہے کہ میں اگر قائد اعظم یونیورسٹی سے پڑھوں گا تو میرے لیے باہر جا کے کام کرنے کی اپرچونیٹی اوپن ہو جائے گی. میں نے کہا تم یہ غلط بات نہیں سوچ رہے ہو کہ پاکستان کا ٹیلنٹ باہر چلے جائے گا اور تم باہر چلے جاؤ گے, تم کو پاکستان میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. کہتے سر میں اس علاقے سے ہوں جو بالکل تھرپارکر کا اور انڈین بارڈر کا جو ایریا ہے, وہاں پہ ہمارے گاؤں میں نہ پانی ہے نہ بجلی ہے, کوئی بیسک فیسلٹی نہیں ہے. آئی وانٹ ٹو ارن منی فار مائی فیملی, فار مائی کمیونٹی. تاکہ میرا خواب ہے کہ میں ایک ایجوکیشن ادارہ کھولوں جو اسٹرگل کر کے میں اسلام آباد آ کے میں باہر جا رہا ہوں. مجھے پتا ہے میں سیکریفائز کروں گا اپنی فیملی کی پریزنس کو, اپنے دوستوں کو, اپنی علاقے کو, محلے کو, لیکن مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ میرے سیکریفائز کے بعد جو ہے میری جو اگلی جنریشن آئے گی وہ ان کو ان کے علاقے میں ہی اسی لیول کا جو ہے ایجوکیشن سسٹم ملے گا. تو میرا صرف آبجیکٹیو یہ ہے کہ میں اگر اپنے 10 یا 15 سال سیکریفائز کر لوں تو آئی تھنک میں چینج کر سکتا ہوں. میں نے کہا تم اکیلے کر سکتے ہو؟ کہتے نہیں, میں نے اپنے لائک مائنڈیڈ لوگ ڈھونڈ لیے جو میرے انٹیریئر سندھ سے ہی ہیں اور جو قریبی پتہ نہیں کتنے کلومیٹرز ریڈیس پہ موجود ہیں, اور میں شاید جو ہے نا ان کے ساتھ مل کے کروں گا تاکہ ایٹ لیسٹ جو کتنے 100 کلومیٹر کا جو ڈسٹینس ہے وہ کم از کم 20 25 30 50 کلومیٹر کے ڈسٹینس پہ چیز اویلیبل ہو. اینڈ آئی واز ریئلی شاک ٹو, میرے لیے بڑا سرپرائزنگ تھا کہ ایک 20 سال کے 21 سال کے لڑکے کا یہ ویژن سن کے, یہ پلان سن کے, اور اس کو پتا تھا کہ اس کو 30 سال میں 40 سال میں 50 سال میں 60 سال میں کہاں پہنچنا ہے. لیکن پرابلم از دیٹ کہ ہماری سوسائٹی میں ہم بات کریں ان جنرل بچوں کو کیوں نہیں سکھایا جاتا ہے کہ اس طرح کا ویژن لے کر چلو اپنا. ہم بس کہتے ہیں نوکری کر لو, گاڑی بڑی کر لو, گھر بڑا کر لو, پیسے زیادہ کما لو, چاہے وہ ہم ویلیوز کو سیکریفائز کر کے ہو, کسی کی جیب کاٹ کے وہ کما رہا ہو. کیا کہتے ہو مصطفیٰ کہ ویلیوز کا کانسیپٹ شاید اسکولنگ لیول پہ یا گھر لیول پہ ختم ہوتا جا رہا ہے کہیں؟ جی بالکل. اور اگر ہم تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے گھروں میں یہ بتایا جاتا تھا کہ اگر کوئی چیز غلط کام کر رہے ہیں آپ تو آپ کو کہا جاتا تھا کہ یار یہ ہماری ویلیو نہیں ہے, یہ ہمارا اقدار نہیں ہے. تو اس طرح فیملی کی, خاندانوں کی بھی ویلیوز ہوا کرتی تھیں, ابھی بھی ہیں ٹو سم ایکسٹینٹ, بٹ آج بہت زیادہ اس بارے میں بات نہیں ہوتی.
اور میں کارپوریٹ سے تعلق رکھتا ہوں تو کارپوریٹ میں بھی ویلیوز ہوتی ہیں, وہاں پہ بھی ہم ویلیوز کی بات کرتے ہیں, بڑا کرتے ہیں کارپوریٹ کور ویلیوز کی بھی بات کرتے ہیں. تو میں یہی بتانا چاہوں گا کہ ہم جتنی بھی باتیں کر لیں بٹ بحیثیت فرد ہماری اپنی کیا ویلیوز ہیں انڈیویجول کیپیسٹی میں, ٹھیک ہے, یہ جاننا بہت ضروری ہے. ہم ویلیوز کی جب بات آتی ہے تو ہم دوسروں کو ویلیوز کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یار عادل کی کیا ویلیو ہے اور ریاض کی کیا ویلیو ہے, بٹ میری اپنی کیا اقدار ہے. اور آپ کو میں بہت ہی امپورٹنٹ بات بتاتا چلوں کہ میری اپنی کچھ ویلیوز ہیں, اور انسان جو تمام بیہیویئر کرتا ہے اس کے تمام بیہیویئر ان ویلیوز پہ بیس کرتے ہیں. تو آج آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہم ویلیوز کی نشاندہی کرنا اور ویلیوز بنانا, اور ویلیوز ایک عمل سے بنتی ویلیوز کی امپورٹنس کو ہائی لائٹ کرنا اسپیشلی بچوں کا, جی یہ بہت ضروری ہے, اور یہ اسکول لیول سے ان کے اسکولنگ سسٹم کا پارٹ ہونی چاہیے, نمبر 1. اور نمبر 2, خاندانوں میں جب ہم بات کریں بچوں کو ہم جو ہے سکھاتے ہیں کہ یار آپ کو کمپیوٹر کیسے یوز کرنا ہے, ویسے تو بچے خود ہی سیکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, مگر انہیں یہ بھی بتایا جائے کہ ہم ویلیوز کیوں بنا رہے ہیں, اس کی جو امپورٹنس کی آپ بات کر رہے تھے کہ ویلیوز کا آپ کو پروڈکٹ کیا ملے گی, ویلیوز کے نتیجے میں آپ کیا کر پاؤ گے اور اپنے آپ کو کہاں پہ دکھاؤ گے. کیونکہ اگر آپ کی جو ویلیوز ہوتی ہیں چاہے پھر دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, آپ اپنی ویلیوز پہ قائم رہتے ہیں, اور یہ ویلیوز ہی ہوتی ہیں جو آپ کو منفرد بناتی ہیں دوسروں سے. بالکل صحیح بات ہے, کیا کہیں گے؟ بالکل ایبسلیوٹلی رائٹ. اور جو ویلیوز ہیں آئی تھنک یہ ہماری روح کی جو نا غذا ہوتی ہیں, اور یہ ہمیں زندہ رہنے کا پرپز دیتی ہے. اور جو ہمارے بزرگ ہیں, بڑے ہیں, جو ہم نے آج تک اگر ہم میں کچھ ویلیوز ہیں تو انہی کی ہیں جو آگے ہم میں ٹرانسفر ہوتی ہیں. جو ہماری نسل ہے, جو ہم والدین ہیں یا جو ہمارے آنے والی یا ہم سے پہلے اس نسل نے آئی تھنک جو ویلیوز ہے اس کو کاپ کرنے کے لیے, اس کو سوسائٹی کے ساتھ میچ کرنے کے لیے وہ میرے خیال میں بڑی سٹرگل اس کو کرنی پڑے گی, یا اس نے اتنی ایفرٹ نہیں کی جتنی کرنی چاہیے. آج آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں بچے کی سیلری کتنی ہے اور اس کے پاس فون کتنا مہنگا کہاں سے آیا, یہ کیا چیزیں, یہ ساری چیزیں ہیں وہ جو پوچھنی ہے. مجھے یاد ہے جیسے آپ نے کہا کہ امی آج بھی کہتی ہے, آج بھی والدہ کہتی ہیں کہ بیٹا گھر سے باہر نکلنا کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا, بیٹا یہ تمہاری سیلری اتنی تھی, یہ چیز کہاں سے آئی. تو یہ ساری چیزیں سوال کوشچن جب تک آپ نہیں کریں گے اپنے بچوں سے, آپ کلٹیویٹ کرتے ہیں. ہم اصل میں ہمارا پرابلم یہ ہے, آج بھی پیرنٹس سے جب ملو تو وہ کہتے ہیں ہمارا بچہ سنتا نہیں. بھائی بچہ سنتا نہیں, بچہ دیکھتا ہے. رول ماڈل ہونا ضروری ہے. بچوں کو جو چیزیں ان کے اندر ان کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں, بالکل بچے وہی فالو کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ بگننگ ہوتی ہے ان کی کریکٹر بلڈنگ کی, ان کی ویلیوز کی. انہیں پتا ہوتا ہے کس سے کیا بات کرنی ہے, کس سے کیسے. انہیں پتا ہوتا ہے والدین ہمارے کس چاچو سے ملتے ہیں تو بڑے جوش سے ملتے ہیں, کس ماموں سے ملتے ہیں تو تھوڑے روکھے روکھے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں وہ کاپی کرتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں, اور وہی چیزیں وہ ڈیولپ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں کہ ہمیں ویلیوز کو اپنے گھروں سے شروع کرنے کی ضرورت ہے, اپنے چیریٹی بگنز فرام دی ہوم. ہاں بالکل, بٹ اٹ شوڈ ناٹ اینڈ دیئر. اس کو سوسائٹی میں جو ہے وہ پریویل ہونا چاہیے, اس کو سوسائٹی میں بڑھنا چاہیے. اینڈ اسٹل اس سوسائٹی میں, اس معاشرے میں اتنی ڈیپتھ ہے, اس معاشرے میں اتنی کرج ہے, اس معاشرے میں ابھی بھی اتنی زندگی ہے کہ وہ زندگی دوسروں کے ساتھ شیئر کی جا سکتی ہے. اور آئی تھنک اسی پازیٹیو نوٹ پر ہم سب کو قائد اعظم کے میسج کو لیتے ہوئے, انٹرفیتھ ہارمنی کو لیتے ہوئے, یہ پاکستان کا ایک خوبصورت چہرہ ہے. جب ہم انٹرنیشنل سطح پہ جاتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں فخر کے ساتھ کہ ہمارا ملک اتنا ڈائیورس ہے, جہاں مختلف ریلیجن ہے, مختلف کلچر ہے, ان کی اتنی ہسٹری ہے, لیکن وی آر اسٹل لیونگ پیسفل. تو یہ ایک میسج ہم نے رول ماڈل سیٹ کرنا ہے فار ادر ورلڈ. عظما کا میسج ہے, آپ دونوں کا سلام بولا ہے. وعلیکم السلام. عظما, آلموسٹ ٹائم پروگرام کا آلموسٹ ختم ہونے جا رہا ہے. میں صرف دو آپ سے کوشچنس پوچھوں گا کہ ایک تو یہ کہ آخری میسج دینا چاہیں گے لسنرس کو ویری کوئکلی ان 1 minute, اینڈ ہاؤ واز دی ایکسپیرینس آف دا پروگرام لرننگ بائٹ. جی بہت بہت شکریہ عادل, بہت ہی زبردست. اور یہاں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم اسی جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, اور آپ نے جو ایک یہ سیریز اسٹارٹ کی ہے, اور یہ بہت ہی اچھا کنیکٹ ہے, کیونکہ ریڈیو سے تعلق انسان کا دل سے ہوتا ہے. ٹی وی پہ تو تصویر نظر آ رہی ہوتی ہے تو آپ تعلق کرتے ہیں, آواز کا رشتہ جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں, میں کوئی ایف ایم جو ہے 1997 سے, جب تو پہلے سے ایک ہی ایف ایم ہوتا تھا پاکستان سے, جب سے ایف ایم کے ساتھ جو ہے وہ سننے کا شوقین ہوں. بیچ میں کچھ ٹوٹ گیا. اچھا, جو آپ نے بات کی میسج کیا دینا چاہیں گے, میسج بہت ہی ضروری میسج ہے. قائد اعظم کی فرمانی میں جو ہے میسج کے طور پہ پیش کرنا چاہوں گا, علم تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہے, اس لیے علم کو اپنے ملک میں بڑھائیں, کوئی آپ کو شکست نہیں دے سکتا. شکریہ. بہت خوب.
Ayaz, آخری میسج ہے نا, وہ ایکسپیرینس ہے تو It was wonderful to be here again اور بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ. میسج یہ ہے کہ جہاں بھی آپ ہیں, جس بھی ایریا میں ہیں, جس بھی پوزیشن پہ ہیں, اچھے انسان بنیں, انسانوں کی خدمت کے لیے اپنا جو ہے وہ جو کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں پلیز کریں, اور انسانوں سے پیار کریں. آپ کو اپنی زندگی کا, اس ملک کا اور کی خوبصورتی کا اندازہ ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ. بالکل, تھینک یو سو مچ Ayaz for being part of the show. Thank you so much Mustafa. It was wonderful hosting both of you on this great day which is the Qaid Azam Day and obviously the Christmas Day which is being celebrated by the Christian community. امید ہے آپ دونوں دوبارہ آئیں گے کسی دن اور کسی اور پروگرام میں نئے ٹاپک کے ساتھ. ڈیفینیٹلی ہم آپ کو آن بورڈ لیں گے. لسنرز, آپ کو ہم بتاتے چلیں, پروگرام آپ سن رہے تھے لرننگ بائٹ. میرا نام ہے عدیل درویش. یہ پروگرام آپ سنتے ہیں سیٹرڈے اور سنڈے کو 1:30 سے 3 بجے تک. یہ پروگرام اس سال کا جو ہے وہ آخری شو تھا. اب ہم ملیں گے آپ سے اگلے سال جنوری 1 کو, اور اتفاق کی بات ہے پہلا شو ہی میرے دن میں ہی آ رہا ہے. تو کچھ نئے فارمیٹ کے ساتھ ڈیفینیٹلی آپ سنیں گے لرننگ بائٹ. کچھ چینجز میں لے کر آنا ہوں جس میں شاید کچھ کہانیوں کی چیزیں ایڈ ہو رہی ہیں, شاید کچھ کتابی ریویوز کی بات ہوگی, اس میں کچھ اور نئی چیز سرپرائزز ہوں گے. بالکل, اگر آپ نے سننا ہے نیا کیا آنا ہے پروگرام میں نئے سال میں, تو ڈیفینیٹلی 1 جنوری 2022 کا پروگرام بالکل سننا نہ بھولیے گا. جانے سے پہلے کچھ میسیجز جو میں ہمیشہ دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ گاڑی چلا رہے ہیں تو ڈرائیو سیفلی, سیٹ بیلٹ پہن کر چلائیے. بائک چلا رہے ہیں تو ہیلمٹ پہن کر چلائیے. اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے. اور آخری ایک میسج, ہمیشہ جب ہم ایک دوسرے سے کام کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے ہیں, تعلق برقرار رکھتے ہیں اور ریلیشن شپس ہوتے ہیں, تو کبھی بھی کسی سے یہ نہ کہیے کہ میں نے تمہارے لیے یہ کیا یا میرا یہ کنٹریبیوشن ہے. آپ یہ سوچئے کہ سامنے والے نے آپ کے لیے کیا کیا ہے, اور اگر وہ نہیں کرتا تو کیا آپ اس جگہ پہ موجود ہوتے. جس دن آپ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سامنے والے نے آپ کے لیے کیا کیا ہے, تو آٹومیٹکلی اس کو اور وہ بھی یہ سوچے گا کہ آپ نے اس کے لیے کیا کیا ہے, تو یہ رشتہ اتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا. پھر آپ کو کسی نہ ٹریننگ کی ضرورت ہے, نہ کسی ایجوکیشن کی ضرورت ہے. خود بخود آپ زندگی میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے, اور یونٹی, فیتھ اینڈ ڈسپلن جو ہے وہ آپ کی لائف کا حصہ بن جائے گا. اس نوٹ پہ میں اجازت لینا چاہوں گا, صرف یہی کہتے ہوئے کہ امید ہے آپ کا یہ سال بہت اچھا گزرا ہوگا. بہت دعاؤں کے ساتھ ہم رخصت کرتے ہیں سال کو, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگلا سال, آنے والا سال جو ہے ہمارے لیے بے تحاشا خوشیوں کا سال ہو. بہت ساری محبتیں اس ملک میں بٹیں, اور قائد اعظم کی سینگس کو کوشش کریں گے کہ ہم بالکل فالو کریں. اس نوٹ پہ مجھے, میری ٹیم کو, میرے گیسٹ کو, گھر والوں کو بہت زیادہ دعا میں یاد رکھے گا. I'll catch you inshallah next Saturday in the new year, in the new program, with the new format. Till then, goodbye, God bless, and Pakistan, Zindabad.